बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आपको इस्लाम स्टडी सर्कल के इस सेशन में मैं खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि हमारी रवायत है, हम कुरान मजीद से आगाज़ करते हैं, उसके बाद हदीस नबवी पढ़ते हैं, बाइबल का कुछ हिस्से का मुताला करते हैं, फिर किसी मौजू पे आप लोग इजहार ख्याल करते हैं और हम लाइव सवालात भी उसके बाद लेते हैं। तो इसी तरतीब को हम बरकरार रखते हुए ख़वातीन हज़रात कुरान मजीद से आगाज़ करते हैं। कुरान मजीद की जो आयत आज ज़ेर बहस है, ये असल में 3 आयतें हैं। सूरह यूनुस की ये 3 आयतें हैं और ये 25, 26, 27 नंबर हैं। इसके अल्फाज ये हैं कि वल्लाहु यदउ इला दारिस्सलाम व यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तकीम लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा वला यरहक़ु वुजूहहुम क़तरन वला ज़िल्ला उलाइका अस्हाबुल जन्ना हुम फ़ीहा ख़ालिदून वल्लज़ीना कसबुस्सय्यिआति जज़ाउ सय्यिअतिन बिमिस्लिहा व तरहक़ुहुम ज़िल्ला मा लहुम मिनल्लाहि मिन आसिम कअन्नमा उग़शियत वुजूहुहुम क़ितअम मिनल लैलि मुज़लिमा उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। ख़वातीन हज़रात, इस आयत का जो तर्जुमा अब आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, वो दरअसल अल्लाह ताला की उस पुकार को सिंबलाइज़ करता है जो अल्लाह ताला ने हमें सबको जन्नत के हवाले से और उखरवी ज़िंदगी के हवाले से दी। मैं आपके सामने पहले उसका तर्जुमा पढ़ देता हूँ। And God invites you to paradise, the abode of peace. He guides according to His law whomever He wills to a straight path. Those who did good deeds shall have a good reward and more besides. Neither blackness nor humiliation shall overcast their faces. These are the dwellers of paradise, wherein they shall abide forever. As for those who have earned evil, then the reward of evil is evil, and humiliation will cover them. No one will be able to save them from God. It will be as though patches of dark night have veiled their faces. They are the dwellers of the fire, wherein they shall abide forever. As students of the Quran, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो यहाँ आप अरबी ज़बान के लिहाज से और कुरान मजीद के उसलूब के लिहाज से भी नोट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि पहले मैं इसी से आगाज़ करूँ। देखिए, एक तो कुरान मजीद का एक बहुत एक कॉमन तरीका है कि आमतौर से वो जन्नत और जहन्नम के अहवाल को बिल्कुल पैरेलल मेंशन करता है। यानी उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला की जो पॉजिटिव कॉल है वो तो ज़ाहिर जन्नत की तरफ है। तो जब भी जन्नत का जिक्र आता है तो उसकी तफसीलात आती हैं, उन तफसीलात से हमें आगाह किया जाता है। तो उसके कंपैरिजन में, उसके पैरेलल अल्लाह ताला हमेशा जहन्नुम का जिक्र कर देते हैं, अक्सर जिक्र करते हैं कहना चाहिए, और दोनों का इसके लिहाज से तकाबुल हो जाता है। एंड बोथ आर प्लेस्ड इन पैरेलल सो दैट पीपल कैन सी कि देखिए ये जो फ्यूचर इवेंट है जो होने वाला है, उसके अंदर अल्लाह ताला अपनी जो मखलूक है जिसको उन्होंने पैदा किया, और जैसे कि हम और मकामात पे पढ़ चुके हैं कि असलन इनको अल्लाह ताला ने यानी अपनी मखलूक को जन्नत ही के लिए पैदा किया है, यानी एक ऐसी अबदी बादशाही के लिए पैदा किया है कि जहाँ वो चाहते हैं कि वो लोग जिन्होंने अपना अंदर प्योरीफाई कर लिया है, अपने अंदर को बिल्कुल मुज़क्का कर लिया है, वो उस अबदी ज़िंदगी के मुस्तहिक ठहरें, जहाँ जैसे कि हम अक्सर कहते रहते हैं कि शायद अल्लाह ताला के पास कोई और असाइनमेंट है ऐसे पाकीज़ा नफूस के लिए कि जिन्होंने ये टेस्ट पास कर लिया। एक और चीज़ ख़वातीन हज़रात जो आप कुरान मजीद के उसलूब से ही मुतल्लिक़ है, जो आपको नोट करनी चाहिए और इन आयतों में नुमायाँ है, और ये आयतें, इन आयतों में से इस आयत की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, ये आपको कुरान मजीद में बहुत मिलेगा। मिसाल के तौर पर ये अल्फाज कि अल्लाह ताला जिसको चाहता है गुमराह कर देता है, जिसको चाहता है हिदायत देता है। इसके नतीजे में ज़ाहिर है बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में उठते हैं कि अगर खुदा ही की मशीयत में हिदायत है और खुदा ही की मशीयत है, उसकी मर्ज़ी ही से गुमराही और हिदायत मिलनी है, तो इंसान को फिर इसमें क्या दखल है और इंसान का क्या कसूर है। तो देखिए, ये जहन में रखिएगा कि कुरान मजीद अपनी जो अपना पूरा कॉर्पस है, अपनी जो पूरी की पूरी उसका टेक्स्ट है, उसमें बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ताला बाज़ जगहों पे मुजमल अंदाज में बहुत कंसाइज तरीके से बयान कर देते हैं, फिर वो रिपीट नहीं करते बाज़ और जगहों पे, और बाज़ एक आध जगह पे उस बात को कॉम्प्रिहेंसिवली अल्लाह ताला स्टेट कर देते हैं।
تو یہ جو بات ہے نا کہ جس کو چاہے اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے، یہ خداوند تعالیٰ نے چند جگہوں پہ ایکسپلین کر دیا کہ اس کا مطلب کیا ہے. اور اس کا مطلب جیسے کہ اگر آپ اس کنسائز مقام سے اس کو جاننے کی کوشش کریں گے تو شاید غلطی کریں، تو آپ کو اس کمپریہنسو مقام کی روشنی میں یہ کنسائز مقام سمجھنا ہوگا. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ بریکٹس میں ایک انسرشن کی گئی ہے کہ اکارڈنگ ٹو ہز لا، یعنی خدا کے قانون کے مطابق. اور خدا کا قانون کیا ہے اس معاملے میں؟ وہ خدا کا قانون سورہ بقرہ میں، سورہ مرسلات میں اور جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا ہے. وہ قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی کو گمراہ کرتا ہے کہ جو ہدایت کی قدر نہ کریں. یعنی جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دی ہے، اس کا جو پہلا مظہر ہے، اس کی جو پہلی مینیفیسٹیشن ہے، وہ تو ہمارا باطن ہے. یعنی خدا تعالیٰ نے ہمیں خیر و شر کا شعور دیا، نیکی اور بدی کی تمیز سکھائی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی اس انیٹ گائیڈنس کو، یہ جو پیدائشی طور پہ آپ کے ہاں شعور موجود ہے، اس کی قدر نہیں کی اور اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اس کو مس یوز کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اور ڈھیل لیتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں. اور جس نے قدر کی اس کو اللہ تعالیٰ لازماً ہدایت کر دیتے ہیں اور آگے پہنچاتے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ آزمائش آ سکتی ہے، لیکن پھر خداوند تعالیٰ ان کو ہدایت سے محروم نہیں کرتے. تو یہ قانون جگہ جگہ بیان ہوا ہے اور کمپریہنسولی بیان ہوا ہے. لیکن جب وہ کنسائسلی بیان ہوتا ہے مجمل انداز میں، تو بعض دفعہ وہ پوری بات اسکپ ہو جاتی ہے. تو اس سے غالباً یہ لگتا ہے کہ جیسے جس کو چاہے گا اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے گا. نہیں، جس کو چاہے گا نہیں، اپنے قانون کے مطابق. اور وہ قانون کیا ہے کہ گمراہ انہی کو کرتا ہے کہ جو ہدایت کی قدر نہ کرے، اور ہدایت وہ انہی کو دیتا ہے جو ہدایت کی قدر کرے. یہ وہ قانون ہے جس کے تحت یہ بات یہاں بیان ہوئی ہے. تو یہ بھی آپ قرآن کے اسالیب کے حوالے سے نوٹ کر لیجئے. اور اس میں یہ چیز بھی خواتین و حضرات بہت اہم ہے کہ ایک اور پہلو بھی نمایاں ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ اس زمانے میں شفاعت کا کانسیپٹ، اور اب بھی ہے ظاہر ہے، لیکن اس زمانے میں تو بہت تھا. مشرکین عرب یہ سمجھتے تھے یہ فرشتے ہیں، وہ خدا کی بیٹیاں ہیں. انہوں نے مورتیں بنائی ہوئی تھیں، ان کو وہ پوچھتے تھے اور ان کو بھی کہتے تھے کہ یہ ہمیں خدا سے قریب کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں. اور ان کے حوالے سے ظاہر ہے خداوند تعالیٰ کو ایک لحاظ سے پہنچنے کا ایک طریقہ لوگ سمجھتے تھے کہ بھئی اگر انہوں نے ان کی بیٹیوں کو راضی کر لیا، یعنی فرشتوں کو راضی کر لیا، تو فرشتے پھر اللہ تعالیٰ کو خود ہی راضی کر لیں گے. تو یہاں جو مشیت خداوندی کا بیان ہے کہ اللہ جو چاہے کرتا ہے اپنے قانون کے مطابق. تو یہاں جو چاہے میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب وہ اپنی قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں تو کوئی ان کا ہاتھ روکنے والا نہیں ہوتا. یہ فرشتے اور یہ مورتیاں اور یہ جو دوسرے انٹرسیڈرز آپ نے بنائے ہوئے ہیں، انٹرسیسرز آپ نے بنائے ہوئے ہیں، they are not going to influence God in any way. So God will do whatever he has planned according to his law. No one is going to stop him from doing justice. یعنی اگر وہ خداوند تعالیٰ جس طرح سے جسٹس کرنا چاہتے ہیں، کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا. تو یہ چیز بھی بیان ہوئی بھی ہے. آیت کے اندر خواتین حضرات جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ بنیادی میسج ہے جو خداوند تعالیٰ نے ہم سب کو دیا ایز ہیومن بینگز. اور وہ یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہی انوائٹس یو ٹو دی ابورڈ آف پیس واللہ یدعو الی دار السلام. یہ دار السلام کا جو آپ نے ورڈ ابھی پڑھا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے سلامتی کا گھر. اور یہاں سیاق و سباق میں سلامتی کے گھر سے، سلامتی کے ٹیریٹری سے مراد جنت ہے. اور یہ کہا گیا کہ خداوند تعالیٰ نے تو اصل میں جب آپ کو پیدا کیا اس وقت سے یہ پکار آپ کے کانوں میں گونج رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیکی کر کے اس ابدی بادشاہی کے مستحق ہونے کے ساتھ پیدا کیا تاکہ آپ اس مشن کو سر انجام دیں اور خدا اس کے نتیجے میں آپ کو سرخرو بھی کرے اور کامیاب بھی کرے. اور پھر دیکھیے ایک اور چیز بھی بتائی گئی کہ یہ جو نیکی ہے یہ ایسی ہے کہ اگر آپ کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ نیکی جتنی بھی آپ کی ہوگی، ظاہر ہے 60-70 سال کی انسان کی ایج زیادہ زیادہ ہوتی ہے، زیادہ بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس کا جو فائدہ ہے وہ انفینٹ ہے. تو یہ کہا گیا خالدین فیہا. تو جیسے جہنم میں رہنا ان لوگوں کا جو کٹر مجرم ہیں، جو بہت ہی ایسے مجرم ہیں جو ڈیزرو اسے کہتے ہیں نا کہ ابائڈنگ ہیل، ایٹرنل ہیل، تو اسی طرح سے اس کے مقابلے میں یہ بھی کہا گیا. اور یہ بھی قرآن کا اسلوب ہے کہ وہ جنت اور جہنم کو جب تقابل کرتے ہیں، پیرل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ جیسے جنت ایک ابدی چیز ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لوگ اس پہ رہیں گے، تو جہنم میں بھی وہ لوگ کہ جو ابدی جہنم کے مستحق ہیں. یعنی اس سے غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ سارے کے سارے لوگ ہی ابدی جہنم میں ہوں گے. یعنی اٹرنل ہیل از ناٹ فار ایوری ون، یعنی ہو ڈیزرو اٹرنل ہیل. اور قرآن مجید میں چونکہ بعض ایسے مجرمین کا اکثر ذکر آیا ہے کہ جو جانتے بوجھتے حق کو جھٹلاتے ہیں، پیغمبروں کو جھٹلاتے ہیں، خدا کے ساتھ شرک کرتے ہیں، تو اس پہلو سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ابدی جہنم ہے. لیکن ایسے لوگ کہ جو ان سے کم گناہ کرتے ہیں اور جن کے گناہ قابل معافی ہیں، ان کے بارے میں یہ
ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی سزا دے کے ان کو شاید وہاں سے نکال لیں گے تو اور ان کو پھر دوبارہ جنت میں ڈال، یعنی دوبارہ سے مراد یہ کہ جنت ہی میں پھر ان کو ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ جو پہلو ہے اس کو ذہن میں رکھیے، اور پھر جب آپ ان آیتوں کو پڑھیں گے تو آپ کے اندر ایک جسے کہتے ہیں نا کہ یو ول فیل انتھرالڈ انچانٹیڈ بائی دیز ورڈز، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پکار رہے ہیں کہ آؤ، میں نے آپ کے لیے میرا رستہ کھول دیا ہے۔ اس رستے کے گرد کچھ آزمائشیں ضرور ہیں لیکن اٹس اوپن فار یو، اٹس اوپن ٹو آل۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید کا جو پیغام ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ انسانیت کے لیے ہے۔ انسانیت کا مطلب ہے ہیومینٹی، سب لوگوں کے لیے ہے، اور مسلمانوں کا کوئی قرآن مجید پہ اجارہ نہیں ہے، کوئی قبضہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کے علاوہ جتنے بھی دنیا میں مذاہب پائے جاتے ہیں ان سب کے لیے کتاب ہے، صرف اس کے حاملین مسلمان آپ کہہ سکتے ہیں ان کے درمیان اتاری گئی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہی اسی کے مخاطب ہیں، نہیں، پوری دنیا مخاطب ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں گے تو یہ ایک بہت ہی یونیورسل اپیل بن جاتی ہے کہ گاڈ از انوائٹنگ یو ٹو ہز پیراڈائز، جہاں آپ ہمیشہ رہیں گے، جہاں آپ کے لیے جو ریوارڈ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وٹ ایور یو وانٹ ول بی دیئر فار یو۔ سو ایک بہت بڑی یہ چیز ہے، ہم اگر اس چیز کو سمجھ سکیں، اور ظاہر اس کے مقابلے میں جو آپ نے آیتیں وہ پڑھی کہ ایسے وہ لوگ ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے، ان کے چہرے پہ سیاہی چھائی بھی ہوگی، اور پھر خداوند تعالیٰ ظاہر یہ بھی کہیں گے کہ بھئی جو تم نے برائی کی تھی اس کا تو پھر یہی اجر ملے گا، تمہیں یہی جواب ملے گا، بیکاز یو ڈیڈ ایول سو ناؤ یو فیس ایول۔ سو یہ خواتین حضرات ایک بہت ہی خوبصورت پیسج ہے قرآن مجید کا، جو ہمیں اٹ مووز اس ان اے ویری ویری اسپیشل وے، اینڈ اٹ شوڈ میک اس تھنک کہ بھئی دس لائف از سم تھنگ which has to be spent in a way that we are able to earn for the life, for the next life۔ تو خواتین حضرات اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو ہم نے حدیث پڑھنی ہے یہ الجامع الصحیح جو امام مسلم کی ہے، اس سے یہ لی گئی ہے، اور انس بن مالک سے یہ روایت ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ انس بن مالک جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں، اور ان کی عمر بھی کافی رہی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے کافی زمانے سے، یعنی 10-12 سال گزارے، اور پھر 92-93 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور بعض لوگوں کی یہ بھی رائے ہے کہ he was one of the last companions to die۔ تو یہ روایت کرتے ہیں، اور آپ کو چونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بھی ہیں تو آپ کو ملیں گی حضرت انس سے کافی روایتیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ اتنی خوبصورت عربی ہے کہ انس بن مالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، اور پھر دوسری بات کیا بیان کرتے ہیں، ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے نفرت بھی نہ کرو، اور پھر دیکھیں تیسری بات کیا بیان کرتے ہیں، ولا تقاطعوا، اور ایک دوسرے سے قطع تعلق بھی نہ کرو، ڈونٹ بریک ٹائز، بلکہ پازیٹیولی پھر آگے بیان کیا کہ کیا ہو، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، ایک دوسرے کے بھائی بن کر خدا کے بندے بنے رہو۔ یعنی آپ دیکھیے کہ یہ مطلب کتنی ایک سمپل سٹیٹمنٹ ہے، اور اس سمپل سٹیٹمنٹ کے اندر وہی وہ جو ایک کنسرن ہے، ایک جسے کہتے ہیں نا کہ اگین اٹس لائک اے گشنگ فاؤنٹن کمنگ آؤٹ، اور جیسے جب ایک فوارہ نکلتا ہے تو اس کے اندر سے جس طرح سے تیزی سے پانی نکلتا ہے تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک انتہائی ایموشنل اور ایک انتہائی متحرک معاملہ ہے جو ہو رہا ہے، تو بالکل ایسے ہی یہ خوبصورت نصیحت ہمارے دل میں پیوست ہو جاتی ہے۔ اسی کو شاعر کہتا ہے نا، از دل خیزت بر دل ریزت، دل سے نکلتی ہے اور دل ہی میں پیوست ہو جاتی ہے۔ تو نائدر نرس میوچل جیلسی، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ حسد ایک وہ چیز ہے کہ جسے ہم بعض دفعہ محسوس نہیں کرتے، لیکن اس کی بڑی پلیٹنٹ شکلیں بھی ہیں، اس کی بڑی سٹل شکلیں بھی ہیں۔ حسد ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں پتہ ہے کہ جس طرح لکڑی جو ہے آگ اس کو نگل لیتی ہے، تو حسد انسان کے ان تعلقات کو کھا جاتا ہے۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ یہ خدا کی اسکیم ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، اور یہ دینے اور نہ دینے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انسانوں میں کوئی کمی ہے یا انسان برے انسان ہیں اور ان کو اس لیے کم دیا، اچھے انسانوں کو زیادہ دیا، نہیں۔ یہاں دینے کا پیمانہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا آزمائش کے لیے بنائی ہے، زیادہ دے کے بھی آزمایا گیا اور کم دے کے بھی آزمایا گیا۔ تو اگر آپ سے کسی کو زیادہ دیا گیا یا آپ سے کوئی مختلف سکل سیٹ آپ کے پاس کسی کے پاس ہے، تو اس سے جیلس ہونا، اس کے ساتھ حسد کرنا کہ بھئی میرے پاس کیوں نہیں ہے اور میں کیوں نہیں ہوں، اور دوسرے کی ڈاؤن فال کے بارے میں پلان کرنا یا خوش ہونا، نہیں، you have to rise above this۔ آپ کو اپنے سکل سیٹ پہ فخر کرنا ہے۔ حسد کا سب سے بڑا علاج یہ ہے کہ آپ دیکھیے
کہ خداوند تعالیٰ نے آپ کو کیا صلاحیت دی ہے، بجائے سے کہ دوسروں کی صلاحیتیں اور دوسروں کی جو ایٹریبیوٹس ہیں یا ان کے ٹریٹس ہیں ان کے بارے میں یو فیل envy انسٹیڈ آف فیل پراؤڈ آف واٹ گاڈ ہیز گیون یو. ہم میں سے ہر انسان کو خداوند تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اسکل سیٹ دیا ہوتا ہے. اس اسکل سیٹ کو، ان ایٹریبیوٹس کو، ان خصائص کو، ان ٹریٹس کو ہمیں اپنے اندر دیکھتے رہنا چاہیے اور پھر خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ خداوند تعالیٰ نے مجھے محروم نہیں کیا. سو یہ ایک چیز ہے. پھر دوسری یہ ہے کہ دیکھیں ایک اور چیز ہے کہ نفرت نہ کرو. ہمارے اندر ظاہر ہے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور اسی نفرت کا ایک ایکسٹریم جو سٹیپ ہے وہ کیا ہے کہ ہم تعلقات توڑ بیٹھتے ہیں. خداوند تعالیٰ کہتے ہیں، خداوند تعالیٰ کے پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے دنیا ایک بہت مختصر، ایک بہت عارضی قیام گاہ ہے. اس کے اندر آپ کے پاس اتنی فرصت ہی کیوں ہو کہ آپ لوگوں سے قطع تعلق کریں؟ آپ کے پاس اتنی اپرچونٹی ہی نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے نفرت کریں. مطلب اپرچونٹی سے مراد یہ کہ یو شوڈ ناٹ ہیو دس ایز این آپشن. آپشن تو یہی ہے کہ ہر ایک سے مل کے بیٹھو، ہر ایک سے تعلق جوڑو، ہر ایک کی اچھائیاں کو سامنے لے کے آؤ، ہر ایک کی برائیوں پہ پردہ ڈالو. اور کبھی یہ مت سمجھو کہ آپ دوسروں سے برتر ہیں، کیونکہ نفرت کے اندر ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ برتر ہیں. اور دوسری بات جو نفرت کے اندر ہوتی ہے وہ آپ کی انا ہوتی ہے، آپ کی ایگو ہوتی ہے. وہ آپ کی انا اور آپ کی ایگو آپ کو یہ کہتی ہے کہ نہیں، آپ سے کسی نے زیادتی کی ہے تو اب یہ اس قابل نہیں ہے، یہ میری نفرت ہی کا شکار ہوگا اور میں اس سے اب نہیں ملوں گا جلوں گا. نہیں، یہ نہ کیجیے، کیونکہ اگر کسی نے آپ سے زیادتی کی ہے تو سوچئے اور یاد رکھیے کہ آپ بھی کسی کے ساتھ شاید زیادتی کرتے رہے ہوں، ہو سکتا ہے یا کریں. تو بعض دفعہ انسان انٹرسپیکشن میں رہتا نہیں ہے اور وہ دوسروں کی زیادتی جو اس کے ساتھ ہوئی ہیں ان کو دیکھتا ہے اور اپنی زیادتیاں جو وہ دوسروں سے کرتا ہے ان کو بھول جاتا ہے. تو نہیں، اس کو ہمیں بہرحال ایسا نہیں کرنا، اور یہ کوشش کرنی ہے کہ اگر کسی کو غصہ آ بھی جائے، کوئی جذبات انگیخت ہو ہی جاتے ہیں، آخر انسان ہے، تو نہیں ان کو زیادہ عرصے تک اپنے اندر نہیں سلگانا چاہیے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بڑی خوبصورت روایت ہے جہاں انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ اگر بہت زیادہ آپ کو رنج پہنچا ہے، بہت زیادہ غصہ بھی آیا ہے، تو 3 دن سے زیادہ آپ کسی سے قطع تعلق نہ کریں اور پھر آپ نارمل لائف میں آ جائیں. اور اس کو ایک چیلنج بھی سمجھیے، آزمائش بھی سمجھیے، اور یہ بھی سمجھیے کہ بہرحال وہ خدا کی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو آپ کے لیے آزمائش کے طور پہ بنایا ہے تو اس آزمائش میں پورا اترنے کی کوشش کیجیے. برائی کا جواب اچھائی سے دیجیے. دیکھیے اچھوں سے اچھا ہونا تو بڑا آسان ہے. ہم جب اچھے لوگوں سے اچھائی کریں اٹس فیئرلی ایزی. اصل کمال تو یہ ہے کہ ہم برے لوگوں سے اچھائی کریں، ایسے لوگوں کے ساتھ نیکی سے پیش آئیں، ہمدردی سے پیش آئیں، خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئیں، کہ جو لوگ آپ سے زیادتی کریں، وہ لوگ کہ جو برے لوگ ہوں، وہ لوگ کہ جو اپنی اپروچ میں لگے یہ وہ. کیونکہ دیکھیے آپ کا یہ جو رویہ ہے، آپ کا جو یہ رویہ ہے، اس کے نتیجے میں اس کا پورا امکان ہے کہ وہ شخص جو کہ اس جگہ پہنچ گیا کہ وہ نفرت کرتا ہے اور بری اسکیم بناتا ہے، آپ کا اچھا رویہ اس کے دل کو تبدیل کر سکتا ہے. اور آپ کا کام یہی ہے کہ آپ ایفرٹ کریں. اللہ تعالیٰ اس تبدیلی کے اندر معاون بھی ہو سکتے ہیں. اپنے بھائی کی دعا بھی کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ نگاہ ڈالیے کہ کبھی وہ کسی سے نفرت نہیں کرتے تھے. وہ لوگ جن کو اذیت دیتے تھے ان کے لیے وہ ہم پڑھتے ہیں نا کہ دعا کرتے تھے. تو ہم لیکن اپنے بارے میں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی اذیت دیتا ہے تو ہم شاید ہی کبھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے بھی ہوں گے، لیکن آئی تھنک یہ ذرا ہمیں زیادہ کرنا چاہیے. کیونکہ بہرحال زندگی کی جو مہلت ہے اس میں یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہی ہمیں سمیٹنی ہیں اور اپنے دامن کو گناہوں سے بچانا ہے. اور یہ جو آخری بات کہی اس روایت میں، یہ بھی اتنی ہی اہم ہے کہ کونوا عباد اللہ اخوانا، کہ اللہ تعالیٰ کے بندے بن کے رہو بھائی، اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر بھائی بن کے رہو. یہ بجائے اس کے کہ آپ کے اندر یہ رونت پیدا ہو، بجائے اس کے کہ آپ کے اندر یہ ایک کبر پیدا ہو، تکبر پیدا ہو، اس کے بجائے اپنے آپ کو خدا کا بندہ سمجھیے. خدا ہیں جنہوں نے ہمیں ہر حال میں، جس حال میں بھی ہم ہیں، ہمیں خاص مقصد سے جو آزمائش ہے ظاہر ہے دنیا کا، اسے یہاں بھیجا ہے. اور اس کے نتیجے میں یہ جو باہمی منافرت ہے، جو آپ دیکھیے ہر لیول پہ ہم دیکھتے ہیں، سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں، سیاستدانوں میں ہم دیکھتے ہیں، سوسائٹی کے دوسرے جو واکس آف لائف ہیں، پروفیشنل جیلسیز ہیں، ان سب ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ جیسے انسان نے چھوٹی چھوٹی اپنی ایک زندگیوں کو الگ الگ کر لیا، دوسروں سے کاٹ لیا ہے، اور اس خوف میں ہم رہتے ہیں کہ ہم سے کوئی آگے نہ بڑھ جائے. نہیں، آگے بڑھنے کا جو میدان خداوند تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے وہ ہے کہ جس کو قرآن جگہ جگہ بیان کرتا ہے کہ نیکی کا اور اچھائی کا جو میدان ہے، اصل آگے بڑھنے کا یہ ہے. آپ کو جب بھی یہ محسوس ہو کہ آپ نے دوسرے کو ہرانا ہے یا آؤٹ ڈو کرنا ہے، تو یاد رکھیے کہ اس کا میدان یہ نہیں ہے جو چیزیں انسان اللہ تعالیٰ سے پاتا ہے، بلکہ
نیکی، خیر اور تقوی ہے. یہ میدان صاف ہے، یہ میدان کھلا ہے. اسی کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کہ آگے بڑھنے والوں کو، مقابلہ کرنے والوں کو اگر مقابلہ کرنا ہے تو یہ ہے، دس از دا پلیس، دس از دا سفیر. دوسروں کے میں مقابلہ کرنے کے بجائے نیکی کرنے میں مقابلہ کیجیے. تو یہ بہت ہی عمدہ ہمیں باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچتی ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھنے کی اور ان پہ عمل کرنے کی بھی ہمت دے. سننا بڑا آسان ہوتا ہے خواتین حضرات، اصل چیز عمل کرنا ہوتا ہے. بائبل سے خواتین حضرات جو ہم آج حصہ پڑھ رہے ہیں، یہ انفیکٹ زبور سے ہے حصہ، سامس کے اندر حصہ ہے، اور یہ نواں زبور کی 9ویں آیت ہی ہے. اور اگین یہ آپ میں سے جن لوگوں کو موقع ملا ہے زبور کو پڑھنے کا، سامس کو پڑھنے کا، تو یہ ایسا زبردست، یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ ہمز ہیں، خدا کی تمجید کے نغمے ہیں، جس میں آپ خدا کی برتری کو بیان کرتے ہیں، اپنی بے مائگی کو بیان کرتے ہیں، اور اپنا تعلق خدا سے استوار کرتے ہیں، یہ کہہ کے کہ میں پروردگار تیرے در پہ حاضر ہو گیا ہوں، میں جن مصیبتوں سے گزر رہا ہوں، جن مسائل سے گزر رہا ہوں، ان کا وقتی مداوع تو شاید لوگوں کے پاس ہو، اصل مداوع تیرے پاس ہے، تو میرا سہارا بن. تو یہ اس سام کی جو یہ 9ویں آیت ہے یہی بات بیان کر رہی ہے. تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ خداوند مظلوموں کے لیے اونچا برج ہوگا. The Lord will be a high tower for those who are crushed down. یعنی ان لوگوں کے لیے وہ اونچا برج ہوگا. He will be a high tower for those who are crushed down. A high tower in times of trouble. یعنی مصیبت کے ایام میں اونچا برج. یہ خواتین حضرات ہم دیکھیے ایکسپیرینس کرتے ہیں آئے دن، لیکن ہم بعض دفعہ بھول جاتے ہیں. یعنی جب بھی ہم برے وقت سے گزر رہے ہوتے ہیں تو کچھ عرصے پہلے جو اچھا وقت گزرا ہوتا ہے نا، لازماً گزرا ہوتا ہے، اس کو بھول جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ جیسے اب آخر میں ہم اب کچھ نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں انہوں نے شاید ایسی آزمائش بھیج دی ہے کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. حالانکہ کچھ ہی دیر پہلے اللہ تعالیٰ نے اچھے حالات سے ہمیں گزارا، اور ہم بڑے خوش تھے، ہم ہر لحاظ سے، بلکہ خدا اتنے خوش تھے کہ بعض دفعہ خدا کو ہی بھول گئے تھے. لیکن اچانک جب کوئی زمانے نے نئی کروٹ لی، کوئی آزمائش آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، تو ہم پھر ظاہر ہے کہ خداوند تعالیٰ کے سامنے رباویلا بھی کرتے ہیں. تو یہاں اس رویے کو ایڈریس کر کے یہ کہا ہے کہ دیکھو، یعنی حضرت داؤد جو ہیں یہ بات کو سمجھا رہے ہیں کہ اصل خدا کا جو حیثیت ہے وہ یہ کہ وہ آپ کا شیلٹر ہے، وہ آپ کی ریفیوج ہے. اور یہ جو ہم اپنے ہاں سورہ اخلاص میں پڑھتے ہیں نا، اللہ الصمد، تو اس کا بھی صحیح مفہوم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کے ساتھ ہے. ہی از دا راک آف ایوری ون. صمد اس چٹان کو کہتے ہیں جس کے پیچھے پناہ لی جاتی ہے. تو عام طور سے اس کا ترجمہ بے نیاز ہے کر دیا جاتا ہے، جو ظاہر ہے کہ اس کے سے بہت مطابقت نہیں رکھتا. لیکن اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ اللہ سب کے ساتھ ہے، وہ سب کی چٹان ہے، وہ اصل شیلٹر ہے. یعنی افراد، لوگ، دنیا، یہ سب چیزیں عارضی ہیں. کوئی کچھ عرصے کے لیے آتا ہے پھر چلا جاتا ہے، وقتی طور پہ آپ کو سہارا بھی مل جاتا ہے، لیکن وہ حی و قیوم خدا جو ہمیشہ کے لیے موجود ہے، ہی از آلویز دیئر فار اس. یعنی we can share the minutest of details of the problems. In fact, we don't even need to share. He already knows them. لیکن کتنی ہی باتیں ہیں خواتین حضرات کہ جو ہمارے دل کی ہوتی ہیں، جو ہم یعنی اتنی زیادہ اس میں ہم بعض پرائیویسی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے کلوزسٹ دوست سے بھی ان کو شیئر نہیں کر سکتے. یہ ہے نا ایک بڑی بات. یعنی آپ کا ایک everyone has a bosom friend, a very close friend, maybe 1 or 2 or 3. ان کے ساتھ بھی یہ لمٹ ہے کہ there are still certain things that you cannot share. ہے نا یہ بات. یعنی آپ بہت کچھ شیئر کر سکتے ہیں، بہت ساری ایڈوائس لے سکتے ہیں، لیکن بہت ساری باتیں ہیں کہ جو آپ اپنے دل میں رکھنا چاہتے ہیں، آپ کی اپنی پرائیویسی کی باتیں ہیں، تو وہ باتیں وہ ہیں کہ جو آپ خدا سے کر سکتے ہیں. اور کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ ان کو جانتا ہے، ان کو وہ کمیونیکیٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو ہی از آلویز دیئر فار یو. اور اس بات کو ہم اکثر ڈسکس بھی کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود جو ہمیں بتایا وہ یہ کہ میں بندے سے سب سے نزدیک ہوتا ہوں رات کے پچھلے پہر. اور وہاں پھر بنادی کی جاتی کہ ہے کوئی جو اٹھے اور مجھ سے بخشش مانگے، ہے کوئی جو اس وقت اٹھے اور مجھ سے کوئی خواہش مانگے اور میں اس پہ غور کروں اور اس کو قبول کروں. تو یہ رات کا جو پچھلا پہر ہے، فجر کی نماز سے پہلے جو تہجد کا وقت ہے، ہمیں روایتوں سے اور خود قرآن سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایسا وقت ہے کہ جب انسان سو رہا ہوتا ہے. آج کل تو خیر تمدن تبدیل ہو گیا تو بہت سارے لوگ جاگ ہی رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ بھی، لیکن جب ہم نیچرل تمدن سے گزرتے رہے ہیں دنیا میں تو وہ ایک ایسا ٹائم ہے کہ جو اس میں ہائے ہو کا عالم ہوتا ہے اور بالکل ہی ایک خاموشی طاری ہوتی ہے. اس وقت نیند کو توڑ کے اٹھنا اٹ از ون ہیل آف اے تھنگ. آپ سب اتفاق کریں گے اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ اپنی نیند کو
یعنی یہاں تک ہوتا ہے کہ کال آف نیچر کو جو اگر آپ کی آنکھ کھلتی ہے اس کی وجہ سے تو یو ٹرائی ٹو ڈیفر اٹ کہ بھائی میں روک سکتا ہوں تاکہ میں سو جاؤں تھوڑا سا اور. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نیند کا غلبہ کتنا ہوتا ہے. اس موقع پہ اگر آپ نیند توڑ کے جو آپ کو اس وقت سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے خدا کے حضور کھڑے ہو جائیں, اور اگر کھڑے نہیں ہو سکتے تو لیٹے لیٹے خدا کو یاد کر لیں, جتنا بھی آپ جو بھی کر سکتے ہیں. تو یو کین امیجن کہ وہ ٹائم ہے کہ جس میں خدا آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا گاڈ از آور شیلٹر, گاڈ از سم ون ہو پروٹیکٹس اس, گاڈ از آلویز دیئر فار اس, اس کو سب سے زیادہ وہ ٹائم ہے جو ہم محسوس کر سکتے ہیں, ہم خدا سے بات کر سکتے ہیں, خدا سے گڑگڑا سکتے ہیں. ایک چیز اور خواتین حضرات ذہن میں رکھیے کہ ہم بعض دفعہ ایک چیز بھول جاتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ جو سجدہ ہم کرتے ہیں نا, ہم عام طور سے صرف نماز میں سجدہ کرتے ہیں, اور نماز میں سجدہ کرتے ہیں بڑا سکون ملتا ہے. یہ بھی ایک عبادت ہے. یعنی آپ نماز کے بغیر بھی آپ کو جب موقع ملا کرے تو جہاں پہ بھی ہوں, ضروری نہیں کہ جا نماز ہی ہو, جہاں پہ بھی آپ ہوں آپ کے پاس اگر موقع ہے تو بس سجدے میں گر جائیں. تو سجدے میں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے, نیئرنیس حاصل ہوتی ہے, وہ اٹس ان میچڈ. آپ نے اپنی سب سے جو آپ کی جو بالاتر چیز ہے, جو اونچی چیز ہے, آپ کی پیشانی ہے, آپ کا فور ہیڈ ہے, وہ آپ نے زمین پہ رکھ دیا خدا کے آگے. اور اس یعنی وہ جو پوسچر ہے آف پروسٹریشن, اس کے اندر جو انسان کے اندر سکون پوشیدہ ہے, کہ اگر آپ نے اس کا صحیح مزہ لینا ہو تو کبھی نماز کے علاوہ سجدہ کر کے دیکھیے, نماز کے علاوہ اس سجدے کی کیفیت میں خدا سے بات کر کے دیکھیے, اور گڑ گڑا کے اور اپنی بات کو کسی بھی اسلوب میں آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ جیسے آپ کا دل ہلکا ہو گیا, جیسے آپ کی بات خدا نے سن لی ہے, ان کے یہاں رجسٹر ہو گئی ہے, فرشتوں نے لکھ لی ہے, اور اب ظاہر ہے ابھی خدا نے اس کا رسپانس کیا دینا ہے اپنی حکمت کے لحاظ سے تو وہ دینا ہے. تو اس لحاظ سے خداوند تعالیٰ کو اگر آپ بالکل قریب محسوس کرنا چاہتے ہیں تو سجدے کی حالت میں آپ کو یہ اتفاق ہوگا, یہ تجربہ ہوگا کہ آپ محسوس کریں گے that you are very near to God. Although of course is not, ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہمارے سامنے ہے, لیکن ہمارے محسوسات ہمیں یہ بتاتے ہیں. ایک اور موقع پہ قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ ان کو دور نہ سمجھیں, یعنی کہ آسمانوں پہ نہیں ہے, اقرب الیہ من حبل الورید, یعنی آپ کی جو جگلر وین ہے, آپ کی جو لائف وین ہے, جس کو اگر آپ کاٹتے ہیں تو موت واقع ہو جاتی ہے, تو جس طرح سے وہ انسان کے بالکل قریب ہے, آپ کے گردن سے گزر رہی ہے, تو خداوند تعالیٰ اس سے بھی قریب ہے بالکل آپ کے پاس. تو خدا کو اپنے پاس محسوس کرنا, خدا کی مائیت میں زندگی بسر کرنا, خدا کو ہمیشہ اس لحاظ سے اس سے معاملہ کرنا کہ جب بھی آپ دنیا میں کوئی کام کر رہے ہوں تو آپ کے اندر یہ فوراً احساس پیدا ہو کہ میرے ساتھ میرا خدا ہے, جو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے, جو میرے دل کے خیالات سے بھی واقف ہے. یہ جسٹ ناٹ, people are mostly watching what you are apparently doing, but God is someone who is watching what you are doing from inside and outside. So جب یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے تو پھر آپ کا تعلق خدا سے, جس کو ہم کہتے ہیں نا تھرو ہو جاتا ہے. It's like that hotline which gets established in which you realize کہ جو بھی میں کر رہا ہوں میرا خدا جو ہے اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے. سو خواتین حضرات, یہ ہماری ڈسکشن مکمل ہوتی ہے بائبل پہ بھی. اب ہم اس تیسرے حصے کی طرف چلتے ہیں, اور یہ ایک ڈسکشن ہم آج کریں گے, اور میں نے جیسے سوچا ہے کہ اب یہ ڈسکشنز آپ کیا کریں گے اور ہم سب مل کے ایک دوسرے سے سیکھا کریں گے. آج جو ڈسکشن ہم کرنے جا رہے ہیں خواتین حضرات, وہ ایز پیرنٹس جو ہماری اپنی نئی نسل سے ہمیں شکایات ہیں. یعنی ظاہر ہے کہ یہاں ہم شکایتوں کا تذکرہ اگر کرنے جا رہے ہیں تو کوئی شکایت برائے شکایت نہیں ہے, بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان شکایتوں کو چاہتے ہیں کہ ہمیں اگر اپنے بچوں سے ہی شکایتیں ہیں تو ان کے سلوشنز بھی ہمیں سوچنے چاہیے. اور وہ کیا کیا شکایتیں ہیں, وہ آپ بھی پیرنٹس ہیں, آپ سب ہمیں آہستہ آہستہ اس کی فیڈ بیک دیں, اور یہ بھی کوشش کریں کہ ان کے نتیجے میں یہ جو سلوشن ہے, بیکاز یو سی اٹس ایزی ٹو کمپلین, اٹس آلویز ایزی ٹو پوائنٹ آؤٹ فالٹس, بٹ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ریزالو دیم, ٹو فائنڈ اے سولوشن فار دیم. تو ہم آج یہ ایکسرسائز کریں گے تھوڑی دیر کے لیے کہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنی نئی نسل کو, اپنی اولاد کو نہ دیکھیے. یعنی یہ ڈسکشن کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت آپ سوسائٹی میں جی رہے ہیں, کچھ لوگ آپ میں سے ولایت میں ہیں, مغرب میں ہیں, کچھ لوگ مشرق میں ہیں, کچھ لوگ مختلف ملکوں میں ہیں, لیکن بچوں کے حوالے سے, یعنی بچوں سے مراد ایڈلٹ بچے بھی ہیں اور ینگر بچے بھی ہیں, ہم سب کو کوئی نہ کوئی چیلنج درپیش ہوتا ہے. تو میں اس کو کہنا چاہوں گا کہ ہم کمپلینٹ کے بجائے ہم ایک لفظ بھی تبدیل کر سکتے ہیں کہ دیز آر سم آف دا چیلنجز we face from our children, and so let's talk about these challenges and let's hear them out from you all, and let's have a discussion کہ یہ challenges کیا ہیں اور ہم ان challenges سے نبرد آزما کیسے ہو سکتے ہیں.
تو آپ میں سے جو لوگ اس بات کو شروع کرنا چاہیں پلیز دے آر ریکویسٹڈ ٹو ریز یور ہینڈس، اور ہمارے جو آرگنائزرز ہیں وہ کو ہوسٹ ہیں، دے ول آسک یو ون بائی ون کہ آپ کا اوپینین کیا ہے. تو آئی ووڈ لائک آل آف یو ٹو پارٹیسپیٹ اینی تھنگ دیٹ کمس ٹو یور مائنڈ کہ ہم اپنی نئی نسل کے لیے ہمیں اپنی نئی نسل سے شکایات کیا ہیں اور پاسبل ان کا سولوشن کیا ہے. Thank you very much, Dr. Salim. The first hand raised is by Rafia Khwaja. Assalamu alaikum, Dr. Shihab. Dr. Shihab, my biggest complaint about the young people is that I find that a lot of them, because they come from rich families, the boys misuse their cars, flashy cars, and then it leads to they tease the women. They don't keep in proper behavior with the women. میں صرف ایک ریکویسٹ کروں گا کہ ایک چیز پہ آپ کانسنٹریٹ کریں تاکہ ہر ایک کو موقع ملے. یعنی ظاہر ہے کمپلینٹس تو اگر آپ گنوانے پہ آئیں گے تو there are a lot of complaints. I will request each participant to mention just one major complaint or one complaint that they'd like to point out. Okay, my major complaint is that young men of good rich families totally misuse their past because of their parents' situation or protection. That is my complaint. Okay. So misuse of their resources and the things that they have. اس میں ظاہر ہے کہ اس میں شو مارنا بھی آ جاتا ہے، اس کے اندر رانگ یوز بھی آ جاتا ہے، ایٹسیٹرا، مس اپروپریشن بھی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی بالکل یہی میرا مطلب تھا. تھینک یو. Rafia Khwaja. Next on line is Imran Babar. ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب آپ کے نا ان لیکچرز نے میرا پیراڈائم ہی چینج کر دیا. مجھے کمپلینس نہیں ہے. I don't have really any complaints. I look at the whole thing as a continuum کہ جو بھی وہ چیلنجز ہیں وہ ساری باتیں ہمیں بھی فیس کرنے تھے. ویسے اگر آپ ارسطو کو دیکھیں تو ہی آلسو کمپلینز اباؤٹ ینگ جنریشن کے لیے لوگ بڑے خراب ہو گئے ہیں اور وہ نہیں کرتے. تو ریئلی آپ کے لیکچر نے جو مجھے ہیلپ کیا ہے that I don't have any complaints. I look at everything as an opportunity. وہی آپ والی بات کہ بھی آپ نے اتنے 900 چوہے کھا کے یہاں پہنچے ہیں. تو میرا وہ پرسپیکٹو جو ہے نا وہ بالکل چینج ہو گیا. میں اب اس کو I try to build وہی میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں that I try to build the relationship with younger generation کہ وہ ایڈوائس کے لیے، کیونکہ of course ہم شاید ان کو کچھ اچھی ایڈوائس دے سکتے ہیں تو وہ ایڈوائس کے لیے ہمارے پاس آئیں. باقی ایز سچ میں کوئی کمپلین نہیں دیکھ سکتا. آپ کے لیکچر نے یہ کام کیا، میری کمپلین ساری ختم ہو گئی. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کمپلینس تو شاید ہیں، آپ ان کا اظہار نہیں کرنا چاہ رہے اور آپ کہتے ہیں کہ ان کمپلینس کو میں ہینڈل کر لوں گا. نہیں ڈاکٹر صاحب نہیں، میری کمپلینس ہی ختم ہو گئی. کمپلینس ہی ختم ہو گئی ہیں. چیلنجز کمپلینس ختم ہو گئی. چیلنجز ہیں جیسے میں نے آپ سے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ کئی دفعہ کوئی چیز ہوتی ہے that I want to bring it up and I want to have a discussion on کہ یار کسی ایشو کے اوپر اگر آپ کو ان کے ساتھ ٹیک اپ کرنا ہو something where you think that they are getting out of the line, so وہ چیز آپ کیسے کرتے ہیں. I try to learn about that but I don't see any complaint as such from younger generation. We have a complaints in our society. وہ ہے ہمارا مطلب جو یوزول ہے وہ بڑوں کے اندر چھوٹوں کے ساتھ ساروں کے ساتھ ہے، لیکن ینگر جنریشن کے ساتھ مجھے یہ نہیں کہ میرے کمپلینس میں اظہار نہیں کرتا but my complaint somehow have diminished. سو کہیں وہ تو نہیں ہوا جو غالب نے کہا ہے کہ جب توقع ہی اٹھ گئی غالب تو کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی. تو آپ کو یہ تو نہیں ڈاکٹر صاحب یہ بھی نہیں. اچھا نہیں but in very positive sense. Okay. In very positive sense. Right. I think of children, they are people on their own. ان کے اپنے خیالات ہیں. Okay. They are different from mine and I have accepted that. اچھا. اگر ظاہری بات ہے کہ وہ ایتھکس کی کسی باؤنڈری کے ساتھ وہ کسی ایتھیکل باؤنڈری کے اوپر پلے کریں گے so that is equal for anybody else. کو بڑا چھوٹا جو بھی کرے گا تو اس کے ساتھ تو ظاہری بات ہے آپ ایگری نہیں کر سکتے. اچھا چلیں گے تو بڑی خوش آئند بات ہے اور آئی تھنک دس از سم تھنگ وچ از ایکسٹریملی پازیٹیو کہ آپ نے کمپلینٹس کا جو ورق ہے وہی پھاڑ دیا ہے اور آپ ظاہر اس کے نتیجے میں پرابلی سیلف سے کہتے ہیں نا کہ انٹروسپیکشن اور سیلف ایویلیویشن کہ آپ وہ ریپو ڈیولپ کریں، تعلق پیدا کریں. اگر میں آپ کی بات صحیح سمجھا ہوں کہ جن سے جو آپ کمپلینٹ جس کو آپ کہہ رہے ہیں اس کو آپ چیلنج سمجھ کے اور ایک ٹاسک سمجھ کے کہ آپ کے سامنے یہ ہے، بجائے اس کے یہ گلا شکوے میں وہ ٹائم ضائع کریں. یو وڈ لائک کہ آپ وہ ریلیشن شپ بلڈنگ میں
اس ٹائم کو صرف کر کے شخصیت کو مولڈ کریں. اگر میں آپ کی بات اگر اس پہ آپ نے کام کیا ہے, اب ایک کوئی بندہ ایتھیکل باؤنڈری کراس کر رہا ہے, وہ بڑا بھی کر سکتا ہے, چھوٹا بھی کر سکتا ہے, تو آپ اسے زیادہ سے زیادہ بتا ہی سکتے ہیں نا, اسے احساس دلا سکتے ہیں کہ بھائی یہ آپ نہ کریں, یہ چیز جو ہے وہ ایتھیکلی ٹھیک نہیں ہے. تو اور آپ کیا کر سکتے ہیں, دیٹس اٹ. لیکن اس میں کوئی توقع اٹھنے والی بات, کوئی مایوسی والی فیکٹر نہیں ہے. میں ویری ہوپ فل. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. Thank you very much, Imran Babar. The next one in line is Dr. Rahman. السلام علیکم. دس از عبدالرحمان مدنی. آئی ایم فرام سرگودا, پاکستان. آج کا سیشن بہت اچھا. دس از مائی فرسٹ سیشن, میں فرسٹ ٹائم اس کو جوائن کر رہا ہوں. پیرنٹنگ کے حوالے سے میں نے کچھ کوشچن نوٹ کیے تھے جو قرآن کے حوالے سے, لیکن آپ نے پیرنٹنگ کا کہا تو پہلے پیرنٹنگ کے حوالے سے میں بات کر لیتا ہوں. پیرنٹنگ کے حوالے سے سر یہ ہے کہ بینگ آئی ایم آلسو اے ٹیچر ان سرگودا یونیورسٹی, اینڈ آئی ایم آلسو اے فادر اینڈ آئی ایم آلسو اے سن. تو میں بیٹا بھی ہوں, میں فادر بھی ہوں, لیکن کہیں پہ بھی بینگ اے فادر مجھے کوئی ریلیجیس ٹیچنگ نہیں ملتی. بینگ اے سن مجھے ریلیجیس ٹیچنگ نہیں اس کے حوالے سے بتائی نہیں جاتی, پڑھائی نہیں جاتی. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ بینگ اے فادر میری ریلیجیس رسپانسبلٹی کوئی نہیں ہے. میرے بچے ہیں, میں نے انہیں پڑھانا ہے یا سارا کچھ کرنا ہے, تو وہ ایک سوشل لیول پہ تو میری ڈیوٹی ایک بنتی ہے. بینگ اے سن میں جو کام کرتا ہوں اپنے پیرنٹس کے لیے, تو وہ ایک سوشل فیکٹر کی وجہ سے یا باقی فیکٹرز کی وجہ سے کرتا ہوں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی ریلیجیس اوبلیگیشن میرے حوالے سے اس طرح مجھ پہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی ریلیجیسلی یہ بتایا گیا ہو کہ میں نے جب بڑے ہونا ہے, میری شادی ہونی ہے, میرے بچے ہونے ہیں, میں نے کیسے ان کو پالنا ہے, میں نے کیسے ان کا انتظام کرنا ہے. فار ایگزامپل مجھے کیا ان کو فائنینشیل سیکورٹیز دینی چاہیے یا کیا ان کو ایجوکیشن دینی چاہیے. تو ریلیجیس ٹیچنگ مجھے چونکہ پرووائڈ نہیں کی جا رہی, بینگ اے سن بھی اور بینگ اے فادر بھی, جب یہ دونوں چیزیں مجھے پرووائڈ نہیں کی جا رہی تو میں اس کو ریلیجیس رسپانسبلٹی سمجھ نہیں رہا. میں روزہ, نماز, حج, زکات یہ تو ساری چیزیں کر رہا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میری ریلیجیس رسپانسبلٹیز ہے. تو ہماری سوسائٹی ایسی ہے کہ جب تک ہم اس کو ریلیجن سے کسی چیز کو اٹیچ نہ کریں تو ہم اس کو اتنا سے شاید سیریس نہیں لیتے. تو میرے خیال یہ ہماری پوری سوسائٹی کا ایک المیہ ہے کہ ہم نے اس رول کو ریلیجن کے طور پر نہیں دیکھا, ریلیجیس رسپانسبلٹی نہیں دیکھی. فار انسٹنس اس کی ایگزامپل میں لاسٹ دیتا ہوں. ایک چھوٹی سی قطع کلامی ہو رہی ہے. میں آپ سے یہ رہا تھا کہ آپ کی اسپیسیفکلی, یہ تو آپ نے ایک بات کی جس پہ ظاہر ہے کہ رسپانس کیا جا سکتا ہے, لیکن ہمارا یہاں پہ کوشچن یہ ہے کہ آپ کو, یعنی چاہے آپ مذہبی پس منظر سے دیکھیں, چاہے آپ سماجی پس منظر سے دیکھیں, آپ کو کوئی گلا یا کوئی شکایت آج کی نئی جنریشن سے یا نئی نسل سے ہم چاہتے ہیں وہ آپ ہمیں بتائیے. ان سے بھی گلا یہی ہے, شاید وہ گلا بھی ہماری وجہ سے ہے کہ ہم سارے مٹیریلسٹک بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور مٹیریل چیزوں کے پیچھے ہم جا رہے ہیں. کیونکہ ہم مٹیریلسٹک ہیں اور مٹیریل چیزوں کے پیچھے ہم جا رہے ہیں, اس وجہ سے میں بھی بزی ہوں اور میرے بچے بھی بزی ہیں. That's why there is a communication gap and there is a generation gap. That's why this problem generation gap is actually میری کمپلین. یہ تو دیکھیں, یہ تو آپ نے کاز اپنی بتا دی نا, کہ کاز یہ ہے کہ کمیونیکیشن گیپ ہے آپس میں, جو ایک قریب آنا ہوتا ہے. لیکن آپ کو گلا اگر آپ سے پوچھا جائے کہ نئی نسل سے کیا گلا ہے, تو آپ اس کو کیا ایک نام کیا دیں گے, کیا عنوان دیں گے آپ؟ کیا یہ آپ کہیں گے جو مٹیریلزم کی آپ نے بات کی کہ مادہ پرستی یا مادہ پرستانہ رجحان بہت ہو گیا ہے, یا کوئی اور بات؟ ریزن تو اس کی یہی ہے کہ وہ مٹیریلسٹک ہیں سب لوگ, لیکن اس کا گلہ بچوں سے نہیں بنتا, اس کا گلہ میں اپنے آپ سے کرتا ہوں بینگ اے پیرنٹ. اچھا, کہ اس کی ریزن یہی ہے کہ ہم نے سوسائٹی میں ہم نے ان کو ایسا بنایا, تو آپ بھی گلہ ان سے نہیں بنتا. یہ ہمارا پھر کیا ہم آپ کی بات سے یہ سمجھیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نئی نسل سے کوئی گلہ نہیں ہے؟ میں جب چینج ہو جاؤں گا, مطلب بینگ پیرنٹس ہم چینج ہو جائیں گے تو نئی نسل بھی چینج ہو جائے گی. اس میں ہم اپنا قصور زیادہ دیکھتے ہیں بجائے ان کا دیکھیں, کیونکہ ہم نے جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ ہم سے سیکھا, انہوں نے, ہم نے ان کو سمجھایا, ہم نے ان کو پڑھایا. ان سے کوئی گلہ نہیں ہے, جو گلہ ہے مجھے آپ سے. ٹھیک ہے, آپ نے ایک اور شیڈ سے تقریباً وہی بات کی ہے جو بھی عمران بابر صاحب نے کی. ان کو گلہ نہیں ہے, لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ گلہ کیوں ہو, اصل میں گلہ اگر ہے تو اپنے آپ سے ہے, اور اپنے آپ سے اگر ہم گلہ اپنا ٹھیک کر لیں تو وہ سارے جو ہم خامیاں دیکھتے ہیں بچوں کے اندر وہ شاید پیدا نہ ہوں اگر ہم اپنی خامیاں دور کر دیں. تو آپ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں. جی سر, جی سر, بالکل یہی ہے. اور یہ سٹارٹ ہوتا ہے پاپولیشن گروتھ سے سٹارٹ ہوتا ہے, اور یہ پھر چلتا رہتا ہے. بہت ساری چیزیں اس میں انوالو ہو جاتی ہیں, پھر ٹرانسفر ہو جاتی ہیں بچوں میں.
ٹھیک ہے جی. Thank you very much, Dr. Rahman. The next person in line is Shahina. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر مجھے بھی یہ کوشچن سمجھ بھی نہیں آیا تھا. میں بھی گلا تو مجھے بالکل نہیں, کیونکہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جو بڑے ہیں وہ ان کی ذمہ داریاں جو ہے نا, انہوں نے وہ جو بچوں کی پرورش کا ٹائم ہے نا وہ ویسٹ کر دیتے ہیں اس کو چھوٹے سمجھ کے. وہ اس لیے دیکھیے مجھے تو آج کل کے بچے زیادہ ذہین اچھے لگتے ہیں. ایک چیز میں ذرا وضاحت کر دوں. دیکھیے اس وقت ہم یہ تو قصور ہے نا پیرنٹس کا, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا قصور ہے, لیکن دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں نا جو ہماری نئی نسل میں پیدا ہو گئی ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جیسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تہذیب میں تھوڑا کمی آ گئی ہے, اور دے ٹاک بیک ٹو دیئر پیرنٹس ان ویری ہارش ورڈز. بعض دفعہ بچے اپنے ماں باپ ہی کو ڈانٹ دیتے ہیں, اور بہت زیادہ تمیز کے یہ نہیں کہ ہر وقت, بعض بچوں میں یہ ٹینڈنسی دیکھنے میں بہت زیادہ آتی ہے کہ دے آر ویری ہارش ٹو ورڈز دیئر پیرنٹس. تو میں اس سے قطع نظر کے قصور کس کا ہے, یعنی قطع نظر کے ہم اصلاح کیسے کرنی ہے. پہلے تو ڈیٹا ہمارے سامنے آیا نا کہ دیکھیں یہ اور یہ چیزیں ہمیں ہمارے سامنے ایک بساط بچھی بھی ہے. آپ اس بساط میں آپ کنٹریبیوٹ کی زیادہ, جیسے مجھے لگتا ہے بہت زیادہ وہ صاف ہو گئے ایک دم سے, وہ جو انہیں نہیں سمجھ آتی کہ یہ کس کے سامنے کیا کہنا ہے, جو وہ سمجھتے ہیں صحیح وہ کہہ دیتے ہیں. ہمارے ٹائم پہ ایسا نہیں تھا. ادب جیسے آپ کہہ سکیں گے, ادب میں تھوڑی سی, آداب میں تھوڑی سی فرق ہے پہلے سے. تو جیسے آپ بلنٹ وہ ہو گئے ہیں, بجائے اس کے کہ تہذیب میں سے کوئی بات نرمی سے کہیں یا اس احساس سے کہیں کہ وہ کسی بڑے سے بات کر رہے ہیں, ایک جو بے ساختگی ہے وہ بعض دفعہ اس حد تک ہو جاتی ہے کہ اس میں تمیز. جی سر, ضدی جسے کہہ سکتے ہیں ہم, ضدی. اچھا. Thank you very much, Shahina. The next person in line is Shabana Ansari. مجھے جو سمجھ آتی ہے جو اپنے بچوں کو دیکھ کے یا جو اپنے آس پاس کے بچوں کو جو چیز دیکھ کر آتی ہے سمجھ میں, اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ 24 آور جو ہے وہ انجوائمنٹ کلچر چاہتے ہیں, وہ انجوائمنٹ کا بہت شوق ہے. تو خود میں نے ان کا یہی سولوشن نکالا ہے کہ ان کو مطلب چاہے وہ خدا سے محبت پیدا کرنی ہو یا ریلیجن سے محبت پیدا کرنی ہو یا کام سے, تو اس سب میں جو ہے اس کو انجوائمنٹ بنا دیا جائے ان کے لیے. جیسے وہ ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ ایمان کا ذائقہ چکھا اس نے, تو اس کا مطلب جیسے ایمان بھی کوئی ذائقے کی چیز ہے, اس میں بھی کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے, اس میں بھی کوئی مزہ ہوتا ہے. تو اس طرح پھر میں کوشش کرتی ہوں کہ اس بچوں کے انجوائمنٹ کو جو ہے وہ ایڈونچر بنا دوں, خدا سے محبت بھی اس کو ایک مزے کا معاملہ بنا دوں. یہ ہے. ٹھیک ہے. یعنی جو آپ گلا بیان کر رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جو ہمارے مشین اورینٹڈ بچے جو گیجٹس کے ساتھ ان کا بہت زیادہ تعلق, فون کے ساتھ یا لیپ ٹاپ کے ساتھ یا سوشل میڈیا کی جو چیزیں ہیں جو ظاہر ہے انہی گیجٹس کے اندر آتی ہیں, اس میں گیمز بھی آ جاتی ہیں, ظاہر ہے اس میں ڈسکشنز بھی آ جاتی ہیں, اس میں چیٹس بھی آ جاتی ہیں. تو یہ مشین سے اتنا زیادہ, یعنی مشینوں سے اتنے زیادہ منسلک ہو گئے ہیں کہ ان کو چھڑانا مشکل ہو گیا ہے. حتیٰ کہ کوئی بات اگر آپ نے سمجھانی ہے تو آپ کو رستہ بھی وہی اختیار کرنا پڑتا ہے کہ آپ بھی کوئی مشینی طریقہ اختیار کریں تاکہ وہ جو آپ چاہتے ہیں وہ پورا کریں. تو یہ مشین اورینٹڈ آپ کہہ سکتے ہیں آپ کے. ٹھیک ہے. Thank you very much, Shabana Ansari. Before moving on, there were a couple more things on Facebook. So one of them is exactly what Shabana Ansari said. The current challenge for youth is to minimize the addiction of social media, technology, and smartphones. And a separate person said that they're physically less active. So next person in line is Asiman Dalib Mufti. ہاں جی بالکل, شبانہ نے جو میں کہا, میں آلموسٹ یہی سیم پوائنٹ میرے ذہن میں تھا کہ بہت زیادہ ایک انسانی کیریئر سیکھنگ کی, اور یہ آج کل بچوں میں بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ آل دو انٹیلیجنٹ, کوائٹ ایمبیشیس اباؤٹ دیئر ایوری تھنگ, لیکن آل دا ٹائم دے نیڈ ون اور دا ادر تھنگ ایکسٹرنل ورلڈ سے, وہ کوئی نہ کوئی پلیئر سیکنگ یا انجوائمنٹ وہ چاہ رہے ہوتے ہیں. اور آئی تھنک دے پروبیبلی دیر از لیکنگ, دے آر لیکنگ انٹرنل کنٹینٹمنٹ. وہ کنٹینٹمنٹ کی بات ہے نہ ہونے کی. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا خدا سے رابطے کی کمی ہے یا کیا وجوہات ہے. تو مجھے بھی یہ بہت زیادہ لگے, ضروری نہیں مشین اورینٹڈ ہو,
they want to hang out with their friends, they want to hang out with their cousins. یہ اس طرح کی چیزیں اور بھی بہت ساری چیزیں آئی تھنک کہ بہت ساری پازیٹیو بھی ہوتی ہیں اور ریکریشنل چیزیں ان کو میرا خیال ہے کہ لرننگ کا باعث بھی بنتی ہیں اس میں سے بہت ساری چیزیں. ٹھیک ہے, تو یہی مجھے ایک چیز جو اسپیسیفکلی جو لگ رہی ہے. جی شکریہ. ٹھیک ہے. Thank you very much. ہم سب کا ایشو ہے, as all of us are parents and all of us have these challenges. تو آپ جب ان چیزوں کو نشان زد کر دیں گے تو پھر ظاہر ہے اگلا اس کا جو سیکول ہے وہ پھر یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے. تو حل کی طرف ہمارے بعض شرکاء نے اشارہ بھی کیا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ہم سب کی رائے قیمتی ہوگی. سو میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے اگر کسی اور نے کوئی چیز بیان نہیں کرنی تو کچھ چیزیں میں نے جو سمجھی ہیں کہ ہماری نئی نسل میں موجود ہیں میں وہ بھی بیان کر دوں. دیکھیں, سب سے پہلی چیز تو آپ لوگ اگر نوٹ کریں اپنے ارد گرد میں کچھ ظاہری چیزوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کیونکہ ایز اے ٹیچر اینڈ ایز اے پرسن ہو از ان ٹچ ود اے لاٹ آف اسٹوڈنٹس, ایک چیز جو ہمارے نئی نسل میں بہت زیادہ ہے, پتہ نہیں آپ لوگوں نے پیرنٹس کے طور پہ یا ٹیچرس کے طور پہ محسوس کی ہے یا نہیں, وہ ڈرگس کا ایشو ہے. اتنا زیادہ ہے کہ شاید آپ یعنی اس لیے اندازہ نہ کر سکیں کہ جب ہم لوگ بڑے ہو رہے تھے تو اس زمانے میں ڈرگس جو تھیں they were not مطلب تھیں اس وقت بھی, لیکن بہت ہی ریئر تھیں اور بہت ہی کنڈیمڈ تھیں. لیکن اب یہ جو ڈرگ ایڈکشن ہے اور ڈرگس کی جو اویلیبلٹی ہے یہ اتنی زیادہ ہے ہاسٹلس کے اندر, کالجز کے اندر, ایون اسکولس کے اندر, کہ آپ نہیں سوچ سکتے کہ ہاؤ مچ havoc it is playing with our younger generation. ایک چیز تو یہ ہے. اسی طرح سے دوسری چیز جو ہے وہ الکوہول کی ایڈکشن ہے. الکوہول کی جو ایڈکشن ہے وہ بھی یعنی میرا خیال ہے جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ چاہے آپ کسی مغربی ملک میں رہ رہے ہوں چاہے کسی مشرقی ملک میں رہ رہے ہوں, صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کی اویلیبلٹی آسان ہوتی ہے, مشکل ہوتی ہے, لیکن الکوہول کا جو کنزمپشن ہے, اور یہ آپ کو میں بتا دوں کہ اٹس ناٹ جسٹ دی ایلیٹ کلاس, یعنی یہ الکوہول کی کنزمپشن ہر جگہ سے اس کی جو رپورٹس آتی ہیں وہ بہت ہی حوصلہ شکن ہیں. شراب کی اویلیبلٹی اور آسانی سے اس کا موجود ہو جانا اور پھر ڈرنک ہو جانا, اور اس کے نتیجے میں پھر ظاہر ہے یعنی جب ڈرگز اور الکوہول دونوں ہی آپ کی نئی جنریشن میں بہت زیادہ موجود ہوں گے تو پھر ایک اور جو چیز نظر آتی ہے وہ پرومسکوٹی ہے, یعنی جو اللیگل تعلقات ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آؤٹ آف ویڈ لاک ریلیشنز ہیں بٹوین بوائز اینڈ گرلز. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ مین اینڈ ویمن, وہ تو ہیں, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ بوائز اینڈ گرلز اینڈ ایون بوائز اینڈ گرلز ہو آر ناٹ یٹ ٹینز. یعنی آپ شاید حیران ہوں, مطلب 12 سال 11 سال, اور آف کورس ٹینز میں تو یہ ہے. تو یہ جو ظاہر ہے اس کے اندر بہت سارے عوامل ہیں. ابھی آپ لوگوں نے سوشل میڈیا کی بات کی, اسی طرح سے ایکسپوجر کی بات کی, اویلیبلٹی آف مٹیریل کی بات کی, تو اسی کے اندر پورنوگرافی آپ دیکھیے ایک بہت بڑا ایشو ہے. یعنی پورنوگرافی آپ کی ظاہر ہے کہ پھر وہ ایک اٹ اسٹارٹس ٹو بیکم این ایڈکشن, جیسے الکوہول ایک ایڈکشن ہے, جیسے ڈرگز ایک ایڈکشن ہے, تو پورنوگرافی ہی ایک بہت بڑی ایڈکشن ہے. اسپیشلی کہ آپ اس کی جو ایز آف اویلیبلٹی ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے بچے آر ایڈکٹیڈ ٹو دیز مشینز. تو میں اس کو تو ایڈوائز نہیں کروں گا کہ آپ یو اسٹارٹ پرائنگ آن دیم یا آپ ان کی جاسوسی کریں کہ کیا دیکھتے ہیں, لیکن جو سرویز ہیں اور جو ویسے ایکسٹرنل آؤٹ پٹ ہے اسٹوڈنٹس کا اور ان کے بیہیویئر سے پتہ لگتا ہے کہ پورنوگرافی کو دیکھنے کی جو فریکوینسی ہے وہ بے تحاشا ہے, یعنی بے تحاشا ہے. میں کافی ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں, اور اس کے نتیجے میں جو ظاہر ہے پھر کمپلیکیشنز پیدا ہوتی ہیں وہ اس کا ہے. تو یہ جو 3 چیزیں ہیں, یعنی یہ جو ہے نا آپ لوگوں نے جو پوائنٹ آؤٹ کی کہ مٹیریلزم ہے, مثال کے طور پہ گاڈ کانشیسنس نہیں ہے, یا جیسے آپ نے کہا کہ ہماری جو گیجٹس کے ساتھ بہت وہ ہے یا گیم اورینٹیڈ ہیں, خدا سے دوری ہے, یہ تو ہیں. لیکن آپ دیکھیے یہ جو اس وقت جو زیادہ بڑے ایشوز آپ کو اسٹیئرنگ یو ان دی آئی, یہ سارے وہ ایشوز ہیں جو آپ کی ہیلتھ کو متاثر کرتے ہیں بہت زیادہ. یعنی ڈرگز بھی اور الکوہول بھی, یا آپ کی جو فزیکل ہیلتھ ہے, یہ جو پورنوگرافی ہے یہ آپ کی مینٹل ہیلتھ اور اسپریچول ہیلتھ کو شدید متاثر کرتی ہے. اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ پھر فیملیز کا وجود میں آنا اور اس کے باوجود ایڈکشن کا رہنا. اور یہ ظاہر ہے پورنوگرافی تو ایک ایسی چیز ہے, اور ڈرگز بھی اور الکوہول بھی, جو اٹس ناٹ دیٹ یہ بچوں ہی میں ہے, بڑوں میں بھی ہے, لیکن بچوں نے جو اس کا
افیکٹ پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پھر اپنی جو ان کی زندگی ہے وہ ظاہر ان کا بنیادی مقصد تو پڑھنا ہے اور اس کے نتیجے میں کنٹریبیوٹنگ انڈیویجولز بننا ہے، تو وہ نہیں رہتا اور آپ کا پھر زندگی گھومنی شروع ہو جاتی ہے ان ایشوز کی طرف. بڑے کم لوگ ہیں جو بچے ہوئے رہ جاتے ہیں، اور جو بچے ہوئے رہ جاتے ہیں ان کو پھر نرڈز کہا جاتا ہے یا نکو کہا جاتا ہے، یا they are actually they find themselves difficult to live، اس لیے کہ آپ جب سب لوگوں میں you are the odd one out، تو پھر بعض دفعہ لوگ اس وجہ سے مجبور ہو جاتے ہیں ان تینوں پریکٹس کو اڈاپٹ کرنا، بیکاز دے تھنک کہ پیپل ول میک فن آف us، تو پیئر پریشر ہے یہ. اچھا، اس اور چوتھی چیز بھی میں آپ کو بتاتا ہوں جو ہمارے سسٹم نے بہت زیادہ پیدا کر دی ہے، بہت ساری خوبیوں کے الگ ہیں، وہ ہے ان نیچرل کمپٹیشن. یعنی اتنا ان نیچرل کمپٹیشن ہے اور اتنا زیادہ کمپٹیشن ہے ہائر لیول پہ بھی اور سیکنڈری لیول پہ بھی، کہ بچوں کے اندر سوسائڈل ٹینڈنسیز پیدا ہو جاتی ہیں، کیونکہ اب جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کی توقعات پہ پورا نہیں اتر رہے، یا ایسا ہوتا ہے کہ اگر توقعات پہ پورا اتر رہے ہوں تو ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جن کا ان کے ساتھ مقابلہ ہے وہ ان سے کہیں زیادہ بہتر لوگ ہیں. کیونکہ دیکھیے جب ٹاپ یونیورسٹیز میں لوگ جمع ہوتے ہیں تو جیسے کہتے ہیں نا کہ کریم آف دا کریم وہاں آتی ہے، تو مقابلہ بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ معاملہ کالجز کے لیول پہ بھی ہو جاتا ہے. تو یہ اس کو پھر دو آتشہ کر دیتے ہیں پیرنٹس کی ایکسپیکٹیشن. ایک تو آپ کا نیچرل کمپٹیشن ہے آپ کے اپنے پیئر سے، اور دوسرا کہ پیرنٹل جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے. آئی ایم وٹنس ٹو کپل آف سوسائڈس، یعنی جو باپ نے یہ سوچ کے، یعنی بچہ یہ سوچ کے کہ میں اپنے باپ کو کیا بتاؤں گا کہ میرا گریڈ جو ہے وہ ای گریڈ آ گیا ہے، اینڈ دا نیکسٹ تھنگ آئی نو از دیٹ مائی فادر ول اسٹاپ پیئنگ مائی فی اور کال می ود بیڈ نیمز وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کی سوسائڈز ہوئی ہیں. اور آپ دنیا کے اسٹیٹسٹکس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ جو انہیلدی کمپٹیشن ہے یہ اتنا زیادہ ہے کہ اب مغرب میں ایک تحریک چل رہی ہے. یعنی یہ ایک انہیلدی کمپٹیشن، ایک تو یہ ہے نا کہ آپس میں مارکس کے حوالے سے، ایک ہے جینڈر انہیلدی کمپٹیشن، یعنی لڑکیوں اور لڑکوں کے درمیان ایک انہیلدی کمپٹیشن کے جنرلی لڑکیاں دے فیئر بیٹر. جب بھی کو ایجوکیشن سسٹمز ہوتے ہیں آپ وہاں دیکھیں کہ ورلڈ اسٹیٹسٹکس ہیں، یعنی جہاں آف کورس دیر آر ایکسیپشنز، لیکن جنرلی ویمن یا گرلز دے آؤٹ شائن دا بوائز. تو بہت ساری جگہوں پہ یہ سچویشن پیدا ہوگی ہے کہ اب سنگل جینڈر یا سیم جینڈر سکولز کی طرف رجحان بڑھ رہا ہے، کیونکہ لڑکی اور لڑکیوں کے درمیان جو جینڈر کمپٹیشن پڑھائی میں پیدا ہو جاتا ہے وہ بھی انہیلدی لمٹس تک پہنچ جاتا ہے. سو یہ وہ چیلنجز ہیں جو آپ لوگ اگر خود اس وقت نہیں فیس کرے تو ہو سکتا ہے ایز گرینڈ پیرنٹس آپ اپنے بچوں سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے. میرا ایکسپوجر اور مجھے ایسے لوگوں کا جو تعلیم سے انوالوڈ ہیں، ہمارا تو ہر وقت ڈائریکٹ ایکسپوجر ہوتا ہے. اور سچی بات ہے کہ بعض دفعہ ہاتھ کھڑے کرنے پڑ جاتے ہیں اور ہم اتنے اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتے ہیں، اتنے ہیلپ لیس محسوس کرتے ہیں کہ یہ جو ایڈکشنز کی جو نئی فارمز آ گئی ہیں اس کو کیسے بیلنس آؤٹ کریں، اس کو کیسے ہم اس کی جو جیسے کہتے ہیں نا کہ شدت کو کم کریں، کیونکہ یہ چیزیں سسٹم جنریٹڈ ہیں. یعنی یہ نہیں ہے دے آر ناٹ ان آئسولیشن، یو ڈونٹ فائنڈ دیم کہ چلے یہاں ہے وہاں ہے، نہیں، دے آر ان دی ایئر، یو آر بریدنگ انٹو دیم، یو آر بریدنگ آؤٹ دیم. تو آپ کی جو سانس ہے، اچھا یہ جو چیز ہے یہ ظاہر ہے کہ ایک اور جو فیکٹر ہمارے ہاں اگر آپ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو سامنے رکھیں تو وہ لٹریسی کا فیکٹر ہے. سو مینی اسٹریٹ چلڈرنس، اسٹریٹ چلڈرن کا آپ سب مشاہدہ کرتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو اس وقت کووڈ کی وجہ سے، یعنی جو لوور مڈل کلاس ہے، دے آر ناٹ ایبل ٹو افورڈ آن لائن ایجوکیشن. فورگیٹ اباؤٹ آن لائن ایجوکیشن، یہ صرف ایلیٹ اسکولز اس وقت آن لائن ایجوکیشن دے رہے ہیں اور وہ بھی ظاہر ہے کھپ رہے ہیں. لیکن وہ جو لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں جہاں پہ جن کے گھروں میں انٹرنیٹ ہی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے کہ فاسٹ انٹرنیٹ اور کلاس ایکسیس کرے، جن کے اسکول انٹرنیٹ کلاسز نہیں ہیں، کبھی آپ ان بچوں کا سروے کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ مارچ جب یہ کووڈ کی بیماری شروع ہوئی ہے اب تک درمیان میں کچھ دن کے لیے کھلے ہیں، بٹ دس ہول ایئر ہیز گون اے ویسٹ ٹوٹلی، اس لیے کہ دے ڈونٹ ہیو اینی مینس. تو وہ جو گاؤں کے سکولز ہیں یا ایسے سکولز ہیں جن پہ ان کی وسائل یہ نہیں ہیں، یہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. تو اس کے نتیجے میں واٹ ہیز ہیپنڈ از کہ جو تھوڑی بہت بھی پڑھائی ہو رہی تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے، اور اب بچے دے آر ویسٹنگ دیئر ٹائمز رومنگ اراؤنڈ ان اسٹریٹس پلئنگ آل کائنڈز آف تھنگس، پرینکس، شرارتیں کر رہے ہیں، ناٹ بیکمنگ یوزفل انڈیویجولس. تو یہ کچھ چیزیں تو ہیں جو اس وبا نے پیدا کر دی ہیں. تو یہ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ اس کو ایسا دیکھیں
یہ کوئی پرائی وبا نہیں ہے, یہ کوئی پرائی چیز نہیں ہے, یہ ہم سب کے دروازوں پہ دستک دے رہی ہے. اور ایز پیرنٹس وی ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ ریئلی, اسے کہتے ہیں نا کہ ویری ٹف, وی ہیو ٹو ٹیک اٹ اپون آور سیلز کہ ان میجرز کو وی سٹ ٹوگیدر, اینڈ دس جسٹ کی ناٹ بی ڈن بائی ون پیرنٹ. میری جو اس میں جتنی فائنڈنگز ہیں کہ دیر ہیز ٹو بی اے پیرنٹل کنیکشن بٹوین پیپل, جتنے بھی پیرنٹس ہیں, اینڈ دے سٹ ٹوگیدر, کم سے کم ایک اسکول کے ایک جگہ کے, جو یہ ان پرابلمس کے بارے میں سوچیں. مطلب اس کا کوئی حل نکالنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. یعنی ہم کتنی چیزوں کا حل نکال سکتے ہیں, لیکن جن چیزوں کا ہم ادراک ہی نہیں کریں گے ان کا حل کیسے نکلے گا. یو سی, وی آر ناٹ ایون ریئلائزنگ کہ یہ ایشوز ہیں, لیکن یہ ریئل ٹائم ایشوز ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اٹس لائک اے فلڈ, اور یہ فلڈ ایسا ہے کہ جو سارے بند کو توڑ کے, بندوں کو توڑ کے اٹس کراسنگ اوور. So we have to take this as an emergency. It's not these are not normal circumstances. Drugs کا, alcohol کا, pornography کا, اسی طرح سے extra marital relations کا, اور پھر illiteracy کے نتیجے میں schools کے بند ہو جانے کا, یہ وہ real time issues ہیں. یعنی forget about, ابھی تو ہم ان کو جو grooming کی بات سوچ رہے ہیں نا, اچھا ان کے اندر اخلاقیات پیدا کی جائے, اچھا ان کے اندر خدا کے ساتھ تعلق پیدا کیا جائے, اچھا ان کو یہ ریئلائز کرایا جائے کہ یہ جو آپ شو آف کرتے ہیں چیزوں کی, بھئی یہ دس از ناٹ لائف. یہ تو وہ ہیں کہ جو ہم پہلے سے بھگتتے چلے آ رہے ہیں, اور یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی نئے ہیں. آئی تھنک یہ ہر زمانے میں ان کی فارمز فرق ہوئی ہیں. اس زمانے کی جو ایشوز ہیں, میں نے کوشش کی ہے ایز اے ٹیچر, ایز اے پرسن ہو از انوالوڈ ود لاٹ آف اسٹوڈنٹس, وہ آپ کے سامنے میں پیش کروں, اور درد بندی کے ساتھ کہ آپ ایز پیرنٹس اس پہ سوچیں. مطلب ظاہر ہے ایسا نہیں ہے کہ سولوشنز نہیں ہیں, لوگوں نے ان کے سولوشنز کیے ہیں تھرو کمیونٹی بلڈ. اس کا دیکھیں ایک بہت بڑا سولوشن مغرب نے یعنی کیا بعض جگہوں پہ, اور یہ چل رہا ہے, بعض لوگوں نے کامیابی سے چلایا اور بعض لوگ اس میں ناکام ہو گئے, وہ ہے ہوم اسکولنگ کا. یعنی ہوم اسکولنگ بھی دنیا میں بہت زیادہ ایک دم سے پاپولر ہونی شروع ہو گئی ہے, اور بعض دفعہ تو مجبوری بن گئی ہے, اس لیے کہ آپ اسکول جب نہیں جا سکتے, اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ اسکول جانے سے وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور بعض چیزیں بھی ٹھیک نہیں ہوتی. تو آئی نو پیرنٹس ہو ہیو اسٹاپڈ سینڈنگ دیئر چلڈرن ٹو اسکول, اور دنیا میں اور جگہوں پہ بھی, پاکستان میں بھی, دے وڈ رادر. لیکن دیکھیے اس کا پھر اور بڑا چیلنج ہے. یعنی عام طور سے مائیں اور باپ دونوں کام کر رہے ہوتے ہیں, دے آر بوتھ پروفیشنل. تو ہوم اسکولنگ یہ تو ضروری ہے نا کہ ون آف دا پیرنٹ ہیز ٹو بی دیئر. مطلب یو جسٹ کی ناٹ ہیو ٹیوشنس فار آل یور چلڈرن کہ آپ کسی کو کر دیں, وہ چلے, دیٹ کوڈ بی اے پاسبلٹی, بٹ آئی مین اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ. تو ہوم اسکولنگ کے لیے یو ہیو ٹو ہیو ایٹ لیسٹ ون آف دا پیرنٹ دیئر ٹو, جو ان کو سنبھالے, جو ان کی جو ضروریات وہ پورا کرے. تو یہ ایک اٹس ناٹ اے سمپل سینیریو, اٹس اے کمپلیکس سینیریو. اگر آپ مجھ سے اس کا حل پوچھیں گے تو میں نہیں بتا سکتا اس کا حل. میں تو آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ ریئل ٹائم پرابلمز ہیں, ان پر ہمیں سوچنا ہے, ان پہ بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے, اس کو اس لحاظ سے جو ہم ٹیکل کریں کہ یہ ایک ہمارے لیے واقعی ایک چیلنج ہے. ہم ایز پیرنٹس رسپانسبل ہیں بہت ساری چیزوں کے, جیسے آپ میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ جو کمپلینٹس آپ کو ان چیزوں کی ہیں وہ اگین اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے ان ایشوز کو ایڈریس نہیں کیا, ان کو ٹائم نہیں دیا. تو ایشوز کو ایڈریس کیجئے, ایشوز کو ٹائم دیجئے. یہ ایسی آگ نہیں ہے جو ساتھ والے گھر میں لگی ہوئی ہے, یہ کسی وقت بھی ہمارے گھر پہ حملہ آور ہو سکتی ہے, اور ہو چکی ہے. مطلب اگر آپ اپنے گھر کو صرف اپنا گھر نہ سمجھیں بلکہ اپنے ملک کو اپنا گھر سمجھیں اگر, تو یہ حملہ ہو چکا ہوا ہے. اور اس کو ہمیں جتنی حساسیت کے ساتھ اور جتنی شدت کے ساتھ پروبلی کاؤنٹر کرنا ہے, وی آر اسٹل اسٹرگلنگ. آج بھی جو پیرنٹس ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے جو اسکول گوئنگ چلڈرن ہیں یا کالج گوئنگ چلڈرن ہیں جن کی آن لائن اسٹڈیز ہو رہی ہیں, تو دے آر گرمبلنگ. یعنی ٹیچرز الگ گرمبل کر رہے ہیں, دے آر ناٹ سیٹسفائڈ کہ بھی تعلیم صحیح نہیں ہو رہی, لوگوں کے کیمراز بند ہوتے ہیں, دے آر سٹنگ اراؤنڈ فولنگ اراؤنڈ, اور کلاس کا ڈسپلن نہیں ہے. ماں اور آپ پیرنٹس سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی کہ ٹیچرز کچھ نہیں کر رہے, ساری محنت ہمیں کرنی پڑتی ہے, صبح سے لے کے شام تک ہم بچوں کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں, ہم کو بتاتے ہیں. تو آپ دیکھیے نا, یہ ایک ایسا بڑا معاملہ ہے کہ جو ہم سب کو اسٹیئرنگ اس ان دی آئی. سو آپ اس کو کمپلینٹ کہہ لیجئے, آپ اس کو چیلنج کہہ لیجئے. آئی کین ٹیل یو کہ یہ جو کچھ بھی ہے اٹس ہیز ٹو بی ڈیلٹ ود ایز سون ایز پاسبل, اینڈ ود اے لاٹ آف پلاننگ, اینڈ ود یعنی پلاننگ اس لحاظ سے کہ ایز انڈیویجولس تو ہم ظاہر ہے جو بھی کر سکتے ہیں کریں گے, لیکن یہ معاملہ اب انڈیویجولزم سے شاید زیادہ آگے چلا گیا ہے. تو آئی ایم سوری اف آئی ایم ساؤنڈنگ اے لٹل پیسمسٹک, لیکن آئی تھنک آئی ایم ٹرائنگ ٹو بی ریئلسٹک. سو آپ اس ریئلسٹک چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اب میں چاہتا ہوں کہ کوئی سولوشنز کسی کے ذہن میں آتے ہیں کوئی بھی, تو ضرور ہمیں بتائے, پارٹیسپیٹ کرے, تاکہ ہم سب ایک دوسرے سے لرن کریں.
Rafia Khwaja has her hand raised. She wanted to say something. Okay. Dr. Shihzad, ایک اور چیز میں نے دیکھا ہے which is very big challenge is the extreme rudeness of children towards parents. وہ as they think that they are growing up and the parents are old fashioned and they become rebellious when they are told something کہ جی ماں باپ آپ لوگوں کو کیا پتا اب زمانہ بدل گیا. تو دس از اے چیلنج. پیرنٹس بھی بہت اسٹرکٹنس کرتے ہیں. اینڈ ایز فار ایز جو آپ نے بات کی ہے وہ بالکل صحیح ہے, ڈرگس, الکوہول وغیرہ. بٹ آئی تھنک ون solution which we have to try and find in our part of the world is treatment centers for these people who are using drugs, because that's a acute shortage, unlike in the West where they have a lot of attention to this thing. And I think I could suggest is that maybe we could have forums of parents getting together and discussing mutual problems their children are facing, and might find some sort of solution after they discuss these topics. I think that's a very good suggestion. Online communities are already functional, اور جن لوگوں کے اندر they were not computer savvy about a year ago, circumstances have pushed all kinds of people of every age group کہ اپنے آپ کو وہ computer literate کریں. اور یہ جو کمیونٹیز کا آپ نے کہا یہ ایک بڑی اچھی تجویز ہے, یعنی بہت ساری اور تجاویز کے ساتھ یہ بھی ایک اچھی تجویز ہے کہ جو پیرنٹس کی کمیونٹیز ہیں دے سٹ ٹوگیدر اینڈ فرسٹ آف آل ایکسیپٹ کہ یہ ایشو ہے, اور اس ایشو کے جو مختلف دنیا میں حل کیے جا رہے ہیں, یعنی چائنا نے کچھ حل کیے ہیں, کچھ حل آپ کو ہنگری وغیرہ میں یورپین کنٹریز میں ملیں گے which are a mixture of certain strict measures and certain incentives which they give to children and certain constructive activities that they actually سے کہتے ہیں نا کہ give as choices. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ انسان کو آپ ختم نہیں کر سکتے اس کی اٹریکشن, آپ اس کو ڈائیورٹ کر سکتے ہیں. اس کی میں مثال ہمیشہ سے ایسے دیتا ہوں کہ جب آپ کی جو نوجوان نسل ہے they are growing up, they have tremendous amount of surplus energy. They'll run around, they'll do this and they'll do that. کبھی بھاگ رہے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہیں. تو آپ ان کو کوئی ایسی ٹاسک دیں جس میں ان کی انرجی جو ہے وہ it starts to be used, and you'll find کہ that has, جیسے I know a lot of mothers جو یہ کام کرتی ہیں کہ ان کے جو بچے ہیں, I'm talking about slightly younger, let's say class 8, class 9 کے بچے, کیونکہ یہ بھی وہ ہے نا کہ جنہوں نے who have become targets of drugs and lots of things. تو وہ ان کو ایسی ایکٹیویٹیز میں ڈال دیتی ہیں جیسے کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز ہیں کہ آپ کوئی اسکل سیکھیں, کوئی لینگویج سیکھیں, کوئی انسٹرومنٹ سیکھیں. حتیٰ کہ I have seen huge jigsaw puzzles being distributed to children by their parents کہ آپ نے اتنا بڑا پزل ہے جو مطلب سمجھیں کہ ایک بیڈ روم کے سائز کا اس کی بساط بن جاتی ہے, بہت ہی بڑا. اس میں آپ لگائیں تو آپ کی انرجی جو ہے وہ صرف ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو اصل میں آپ کو کنسٹرکٹیو آلٹرنیٹیو ایکٹیویٹیز ہیں. یہ جو طریقہ ہے نا ہمارے پیرنٹس کا کہ 1 گھنٹے کے بعد آپ بند کر دیں, اچھا 4 گھنٹے کے بعد آپ نے یہ نہیں کرنا, آپ سے میں ٹیبلٹ لے لوں گی یا آپ سے میں فلاں کر لوں گی, یہ ایک صرف عارضی سا حل ہے. کیونکہ جب یہ ایک لت لگ جاتی ہے, ایڈکشن ہو جاتی ہے, تو پھر یہ آپ روک نہیں سکتے, بیکاز آپ کے سامنے تو وہ چند گھنٹے ہے, اس کے بعد اس نے اپنے بیڈ روم میں چلے جانا ہے یا اسکول چلے جانا ہے. تو یو جسٹ کی ناٹ کنٹرول یور چلڈرن ایوری ویئر. تو آپ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ بچوں کے اندر شعور ڈیولپ کرنا ہے, ان کے اندر اویئرنیس کریٹ کرنا ہے کہ دیکھیے اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو نقصان کے باعث بن سکتی ہیں, کچھ فائدے کا باعث بن سکتی ہیں. تو یعنی مختلف ٹیکنیکس ہیں, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ڈونٹ اسٹاپ بٹ ڈائیورٹ. اگر آپ نے یہ دیکھیے نا اس کی مثال ہے نیچر میں, اگر آپ نے کسی دریا کو روکا تو پانی پائل اپ ہو جائے گا, وہ ہوتے ہوتے اونچا ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نے اس کو روکنا ہے تو اس کا طریقہ ہے وہ ڈائیورٹ کر دیں, وہ جیسے نکل جائے گا. تو تھنک آف گڈ آلٹرنیٹیوز, اسٹرانگ آلٹرنیٹیوز, ٹف آلٹرنیٹیوز, جس میں آپ کی جو انرجی ہے, جس میں آپ کی جو اٹریکشن ہے. جاپان نے مثلاً یہ تجربہ کرتا رہا ہے اور آج بھی کرتا ہے کہ دے تھرو دیئر چلڈرن انٹو لاٹ آف ہینڈ ورک. وہ آپ کو کوئی ماڈل بنانے, کچھ چیزوں کو کنسٹرکٹ کرنے, چاہے آپ ہاتھ سے بنا رہے ہیں, چاہے وہ کارپینٹری کی طرح کی چیزیں ہوں, چاہے وہ مشین اورینٹیڈ چیزیں ہوں جس میں آپ لائٹس یا LEDs یوز کر رہے ہیں, یا یو یوزنگ دو اسمال گیجٹس اینڈ یو آر میکنگ اے سرٹن تھنگ آؤٹ آف اٹ. And that is what produces the, or I would say sharpens your creativity. تو ایک چیز جو بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے اس طرح کی چیز لوگوں کو ڈائیورٹ کرنے کی,
وہ یہ ہے کہ ان کے اندر کی کریٹیوٹی کو آپ بیدار کریں. ہر انسان تخلیق ہوتی ہے اس کے اندر, وہ ایک تخلیق کار ہوتا ہے, تو کریٹیوٹی کی طرف اس کو اگر آپ لے کے جائیں گے تو کریشن وہ چیز ہوتی ہے کہ if you are able to create something, it gives you a lot of pleasure and it draws you further into it. So یعنی this is what the world is doing. لیکن thank you, آپ نے اچھا اس پہ مشورہ دیا, and I can see another hand which is being raised. The other hand is from Dr. Rahman. میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں اسلام آباد میں پڑھا چکا ہوں ایک بڑی یونیورسٹی کے اندر. وہاں پہ میں نے جو ڈاکٹر صاحب نے بات ذکر کیا ڈرگس کے یوز کا, تو وہاں پہ میں نے یہ آبزرو کیا کہ وہاں پہ نہ صرف میل بلکہ فیمیل کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی تھی کہ وہ انوالو تھے. اسموکنگ تو بالکل عام وہاں پہ میں نے دیکھی, جو فیمیل میں بھی تھی جو اسموک کرتے تھے, وہ آؤٹ آف دا کیمپس باہر کھڑے ہو کے کرتے تھے اور ہم ان کو عام طور پہ دیکھتے تھے. تو وہاں پہ مجھے ایک چیز فیل ہوتی تھی, چونکہ وہ ایک بڑی یونیورسٹی تھی اور وہاں پہ جو بچے آتے تھے وہ بڑے گھروں سے آتے تھے, تو ایسا فیل ہوتا تھا کہ اگر ان کی کمپنی میں کسی کو رہنا ہے تو ان کو وہی عادات اپنانی پڑتی. بالکل ایسے ہی. پھر جب میں وہاں سے چھوڑ کر ایک چھوٹی یونیورسٹی میں آ گیا ہوں تو میں یہاں پہ بالکل ایسی کوئی پرابلم نہیں دیکھتا جو کہ ڈرگس سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. فیمیل میں تو یہاں پہ بالکل نہیں ہے. میل میں اگر ہے تو وہ ہمارے جیسے کہ ایک چھوٹے لیول پہ جو لوگ کرتے ہوں گے تو وہ بالکل اتنے کوئی سگنیفیکینٹ نہیں ہے. یہاں پہ جو سر آپ نے بات کی ہے کہ ڈائیورٹ کرتے ہیں, چھوٹی یونیورسٹی میں یہ آبزرو کیا گیا ہے کیونکہ یہاں پہ پرابلم زیادہ ہے. جو بچے جن کو ہم پڑھاتے ہیں دے تھنک اباؤٹ دا CSS, وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے جاب کیسے لینی ہے, وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے سروائیو کیسے کرنا ہے, ہم نے کھانا کہاں سے کھانا ہے, ہم نے شادی کیسے کرنی ہے. ان کے لیے یہ چیلنجز ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جب ہم دونوں یونیورسٹیز کا کمپیریزن کرتے ہیں, دونوں یونیورسٹی کے میں بچوں کے دیکھتا تھا کہ ان کے کیا ایمبیشنز ہیں, وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, تو وہ ایلیٹ کی سوچتے تھے, وہ ٹاپ 1% میں جانے کی سوچتے تھے. ہمارے بچے جو چھوٹے شہروں سے ہیں یہ اپنے سروائیول کے لیے سوچتے ہیں, ان کے لیے یہ ڈائیورشن ہے. تو میرا خیال ہے کہ سر اس کے لیے سوشو اکنامک جو اسٹیٹس ہے, یہ جو فیکٹرز ہیں یہ اس میں ہے. میں نے سب کچھ وقت ملیشیا میں بھی گزارا. ملیشیا کی ایک اسلامک اسٹیٹ میں پڑھتا رہا ہوں. وہاں پہ جو ملے لوگ تھے جو مسلم تھے, وہاں پہ ہر چیز اویلیبل تھی. وہاں پہ شراب اور باقی چیزیں بھی اور نائٹ کلب, یہ ساری چیزیں وہاں پہ تھیں. لیکن ہم نے وہاں پہ کبھی کسی ملے کو نہیں دیکھا. اس کی ایک ریزن تو وہ یہ کہتے تھے کہ ریلیجن کو انہوں نے پورا کلچر بنا لیا. سیکنڈ چیز ان کے لاز جو تھے یہ بڑی چیز ہے. تو سر اس میں دو تین چیزیں ہو گئی. ایک نمبر 1 یہ کہ سوشو اکنامک فیکٹرز جو ہیں, جو ہائی سوشو اکنامک فیکٹرز ہیں, ان کا جو کلچر ہے اس میں تبدیلی ہونی چاہیے. نمبر 2 ہمیں ریلیجن کو کلچر بنا لینا چاہیے. نمبر 3 ہمیں اس کے لا بھی بنانے چاہیے, کیونکہ جب بھی ہم اپنی زندگی میں طے کرتے ہیں کہ ہم نے ایون سگنل بھی توڑنا ہوتا ہے تو مجھے کوئی ڈر نہیں ہوتا کہ مجھے پوچھے گا. تو ڈرگس تو بہت بڑی چیز ہے, اس کے حوالے سے تمام لوگ آزاد ہیں, اور جو جتنے زیادہ پاورفل ہیں وہ زیادہ آزاد ہیں. تو کیونکہ ہمیں تو پوچھنے والا نہیں ہے, یہی سارے چیز ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. Thank you very much. The next person in line is Ata'ullah Maqbool. If it's still the first question, I would suggest if you could wait a bit longer and state a solution for the problem. نہیں پہلے میرا سوال ہے, it's not same question. Thank you. دیکھیے میں والی بات جو آپ نے کی بالکل صحیح کی ہے. السلام علیکم. بالکل ایسے جو ایسے رہتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آئسولیٹ ہو گئے ہیں اگر اس طرح نہیں. تو ایک فیکٹر مجھے یہ بھی لگتا ہے اس طرح کی پرابلمس کا کہ موویز وغیرہ جو میڈیا ہیں اور جو سیلیبریٹیز وغیرہ ہیں ان سے لوگ اس طرح کی جو ہیبٹس وغیرہ موویز میں دیکھ کے ان سے بھی کول سمجھ کے لوگ کرتے ہیں پریکٹس وغیرہ. تو دوسرے جو آپ کے فرینڈس وغیرہ بھی ہیں ان کو کیسے سمجھایا جائے کہ صحیح نہیں ہے, کس طریقے سے, کیا آپ کی ایڈوائز ہے اس بارے میں؟ یہ تو دیکھیں, اس میں تو ہم ایک دوسرے کو فی الحال ڈیٹا ہی شیئر کر سکتے ہیں. ایڈوائس تو ڈپینڈز آن دا پرسن جس کو آپ نے کوئی ایڈوائس دینی ہے, یا اپنے فرینڈس کو اگر آپ نے کچھ بتانا ہے تو پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سینسٹیوٹی کا لیول ہر ایک میں کتنا ہے, لوگ کتنا سوچتے ہیں. ہر دو آدمی ایک طرح کا نہیں سوچتے. آپ ٹو پک اینڈ چوز یور فرینڈس کہ کن سے آپ نے کیا بات کرنی ہے, یا کسی کی اگر آپ نے اصلاح بھی کرنی ہے تو یہ خود ایک اسکل ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اصلاح کوئی الٹپ چیز نہیں ہے, یہ ایک اسکل ہے جس کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. یہ کریکشن جو ہوتا ہے, یا کسی کو ریہیب کرنا یا ویسے کریکٹ کرنا, اس کے بہت ساری ٹیکنیکس ہیں. اس کو اسپیشلائز ایک کرافٹ کے طور پہ پڑھایا بھی جاتا ہے. سو آئی وڈ سے کہ کوئی جنرل بات تو میں آپ کو کر سکتا ہوں, لیکن اگر آپ اسپیسیفکلی پوچھنا چاہتے ہیں تو پھر اس میں ہمیں ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے کہ فرینڈس آپ کون ہیں, ان کے کیا پس منظر ہے, ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, ایشوز کیا ہیں, آپ ان سے کیسے ریلیٹ ہوتے ہیں, آپ کی وہ بات کو کیا کتنا وزن دیتے ہیں, وغیرہ وغیرہ.
تو اس وجہ سے یہ اٹس ناٹ دیٹ ایزی کہ آپ ٹیک آف دا کف کوئی ایڈوائس دے دیں انلیس سم ڈیٹیلز آر نون. ڈیٹیلس اسکول کے فرینڈز ہو اگر اور پرابلم ڈرگز وغیرہ کی ہو اگر. دیکھیں یہ تو میں آپ لوگ اس وقت میں تو اس وقت نہیں اس جگہ بیٹھا کہ میں آپ کو کوئی سولوشن دوں. میں تو آپ سب سے پوچھ رہا ہوں کہ سولوشن کیا ہونے چاہیے. ہم مل کے ہی ان کے لیے راستہ نکال رہے ہیں. ہم سب اس کشتی کے مسافر ہیں. تو میں یعنی بہت ساری باتیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں. دیکھیے لیکن یہ جو ڈرگ کا یہ بھی ایک پینڈیمک ہے بائی دا وے. میں شاید آپ اس کو اتفاق نہ کریں. جس طرح کووڈ ایک پینڈیمک ہے, یہ ڈرگز از ناؤ اے پینڈیمک, از فاؤنڈ ایوری ویئر. اور آپ کو پتہ ہے ڈرگ مینوفیکچر بڑے سستے ہو جاتے ہیں. یعنی الکوہول تو پھر بھی آپ کو شراب ذرا مشکل سے بعض ملتی ہے, لیکن آپ کے پاس ایسی جڑی بوٹیاں, ایسی بعض کیمیکلز, ایسی بعض چیزیں جو بازار میں ملتی ہیں, ایسی اسپرٹس جو بازار سے ملتی ہیں, ایسی جو چیزیں ان کو آپ صرف تھوڑا بہت انٹرنیٹ پہ چلے جائیں, وہ آپ کو طریقے بتا دیں گے کہ آپ نے کیسے ڈرگ بنانا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ دس از سم تھنگ وچ از بینگ اٹس کامن نالج ناؤ. اس لیے یہ لاسٹ ایئر یہ میری جہاں پہ میں رہتا ہوں وہیں پہ ایک لڑکا ڈرگس کے اوور ڈوز کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی لاسٹ ایئر. جی ہاں بالکل ایسا ہوتا ہے. بہرحال یہ ایک چیلنج ہے جی, ہمیں اس کو چیلنج کے طور پہ دیکھنا ہے. اور ریہیب سینٹرز جہاں پہ بنے ہوئے ہیں وہ سارے افیکٹو بھی نہیں ہیں اتنے. کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے کہ اس کو کیسے آپ نے کرنا ہے. یعنی میرے ذہن میں تو جتنے بھی سولوشنز آتے ہیں وہ تھوڑے سے مختلف ہیں, آؤٹ آف دا باکس ہیں, کہ اس کی دیکھنا چاہیے نوبت کیوں آ رہی ہے. یعنی ایک آدمی جب ڈرگس کی طرف جاتا ہے تو نوبت اس کی بہرحال آتی ہے, اپرچونٹی کی وجہ سے بھی آتی ہے, تھرل کی وجہ سے بھی آتی ہے. بعض دفعہ لوگ ہوتے ہیں بروکن ہوم سے, بعض دفعہ ان کے پیرنٹس کے اندر ناچاکی ہوتی ہے, بعض دفعہ جس سوسائٹی میں وہ ہو رہے ہوتے ہیں وہاں ان کو بے سکونی ہوتی ہے. تو اسی آپ کو وہ عوامل پہلے اسٹڈی کرنے پڑیں گے جس سے یہ چیز اتنی ہے. ورنہ دیکھیں ڈرگس دنیا میں ہمیشہ سے رہے ہیں مختلف فارمز میں, لیکن یہ ایسا کم ہوا ہے کہ اسکولز کے لیول پہ آ جائیں اور بچوں کے لیول پہ آ جائیں جتنا زیادہ آج کل آئے ہوئے ہیں. تو یہ جیسے ابھی کسی نے یہاں پہ کہا بھی کہ سوشیو اکنامک فیبرک آپ کا ایسا بن گیا ہوا ہے کہ جس میں بہت ساری چیزیں بیک وقت کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں. تو اس میں واقعی ہمیں سر جوڑ کے یہ اٹس ناٹ probably the task of a single person or maybe a few minds. It has to come from the society. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ انڈیویجول کر سکتے ہیں, لیکن I think a lot needs to be done at the collective level. The next person in line is Imran Babar. تو آپ نے بڑی سیریس چیزوں کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی ہے. بٹ آئی وڈ لائک ٹو سے اس کے ان چیزوں کو ڈیل کرنا ڈفرینٹ لیول کے اوپر کے انسٹیٹیوشن لیول پہ, جیسے آپ نے کہا کہ یہ بہت اٹس لائک اے پینڈیمک, تو اس کو تو ظاہری بات ہے کسی بڑے لیول پہ ہی ڈیل کیا جا سکتا ہے. بٹ آئی وڈ لائک ٹو ڈسکس از اینڈ ریکویسٹ اگین اف وی کین ڈیڈیکیٹ اے لیکچر ٹو دیٹ اف وی ہیو سچ اے پرابلم, کیونکہ ہم انڈیویجول لیول پہ ڈسکشن کر رہے ہیں ان آور ہوم, دین ہاؤ even to bring about that conversation, that crucial conversation. اس conversation کو start کیسے کیا جائے انڈیویجول لیول پہ, اور کیسے اس کو اپروچ کیا جائے. کیونکہ کئی دفعہ ہم اس کے we get so furious, ایسی چیز سن کے بندہ اتنا فیوریس ہو جاتا ہے کہ شاید اس میں اس کو ایڈریس کرنے میں غلطی دیتے. تو میں یہ اس میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ رہنمائی کریں. چلیں انشاءاللہ اس پہ کسی موقع پہ تفصیل سے بات کریں گے. ابھی تو ہم چاہتے ہیں نا ایکسپیرینس شیئرنگ ذرا کر لیں. The next person in line is Samina. میرا خیال یہ ہے کہ ایز پیرنٹس اور ایز اے ہاؤس ہولڈ, پیرنٹس, گرینڈ پیرنٹس, if the family is living together, بچوں کو, اپنے بچوں کو, اپنے گرینڈ چلڈرن کو اتنی سیکیورٹی دینی چاہیے اینڈ لو اینڈ سیکیورٹی that they don't need to look elsewhere for satisfaction, whether it's drugs or drinking or whatever. وہ ان کو ایک اتنا سیکیور ہاؤس ہولڈ انوائرمنٹ آپ دیں کہ اس میں they can talk openly to you, they don't need to hide anything from you, and you are their friend rather than their parent. تو اس سے میرا خیال ہے کافی بچوں کو فرق پڑے گا in the way they think, and because وہ ساری چیزیں پھر they are done on the sly, they are done hiding from the parents. And my father always told us when we were kids, کہ بیٹے whatever it is you want to hide from me, it's not the right thing that you're doing. So I think we just have to give our children a lot of love and care and security in the home,
Right. so that they do not look for these alternatives to satisfy their جی بہت insecurity. جی بہت قیمتی بات کی آپ نے. The next person in line is Asima and Dalil Mufti. جی میں نے یہ ڈرگس کے ریفرنس سے کہنا تھا کہ ایک تو اس میں یہ ہے کہ پریونٹیو لیول پہ کچھ کام جو ہے وہ ہو سکتا ہے. کچھ ریسنٹلی کالجز میں ہمیں تو آرڈرز اس طرح کے ہیں جس میں ڈرگ پریونشن پہ کام کرنے کی جو ہے وہ بات کی جاتی ہے, جس میں لیکچرز وغیرہ ہم دے رہے, باقاعدہ سیریز جو ہے وہ شروع کی گئی. تو اسکولز میں بھی آئی تھنک کہ گورنمنٹ کے اسکولز میں بھی شاید ایسے کوئی چیزیں آئی ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ کتنا اس پہ کام ہو رہا ہے. پھر بہت سی کچھ پرائیویٹ ایسی این جی اوز بھی ہیں جو کہ ڈرگ اویئرنیس کے پریونشن کے ریفرنس سے جو ہے وہ کام کر رہی ہیں, سیکشل ابیوز پریونشن پہ بھی اور ڈرگ ابیوز پریونشن پہ بھی رائٹ. کام کر رہی ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ ریہیبلیٹیشن سینٹرز وغیرہ ہیں. اب اس میں میرا خیال ہے تھوڑا ویسٹ سے بھی ہمارا آ گیا ہے کہ وہاں پہ تو یہ ہے نا کہ سوشل ڈرنکنگ اور اس طرح کی چیزیں بری نہیں سمجھی جاتی, اور وہاں پہ پھر جب کوئی ایڈکشن کے لیول پہ جاتا ہے تو دیر آر ٹو آپشن on the government level. Either they have to go to the jail if they are addicted to the substance or any chemical substance, or they have to quit the drug. تو ٹریٹمنٹ لیول پہ ان کو ٹریٹمنٹ سینٹر میں جانا ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں تھوڑا ٹائم ہے کہ یہ گورنمنٹ لیول پہ جس میں ایک کمپلشن ہو جائے علاج کی, اور فیسلٹی گورنمنٹ لیول پہ بہت افیکٹو ریہیبلیٹیشن کی نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میرا خیال ہے کہ پریونٹیو لیول پہ اس کو جی کیا جا سکتا ہے. جی ٹھیک ہے بالکل ٹھیک. تھینک یو. Thank you very much, Asima. I think that is it with everyone who had a suggestion. Do we move on to the questions? جی I think we should move on to some of the questions that were raised. I think Ataullah Saab was someone who had was the first person. Yeah, Ataullah, Dr. Rahman, and so everybody's raising their hands. I'll go in order, starting with Rafi Khwaja. ڈاکٹر شہزاد, میں نے آپ کا کلپ دیکھا تھا آن انٹرفیتھ ڈائلاگ اینڈ آئی مسٹ سے ماشاءاللہ اٹ واز جسٹ بریلینٹ. میں صرف اس میں ذرا سا کلیریفیکیشن چاہ رہی تھی. آئی وانٹڈ ٹو آسک یو اف آئی انڈرسٹوڈ اٹ کریکٹلی دیٹ بلیونگ حضرت مسیح سن آف گاڈ is a wrong understanding of the word ruh of God in him. This I understand means giving special status to Hazrat Masih and Hazrat Musa and Hazrat Yusuf. Has this word ruh been used in the Quran for other prophets too? Could you kindly guide me, because maybe I did not understand this properly. نہیں وہ سورہ میں سورہ آئی تھنک سورہ نساء میں ورس 172 اور 173 اس میں یہ الفاظ آئے نا کہ مسیح کے بارے میں کلمۃ من اللہ و روح منہ, یعنی خدا کی طرف سے ایک پھونک ہے جو کی گئی ہے. میں نے اس کو کوشش کی تھی ایکسپلین کرنے کی کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں یہ بتایا کہ بہت سارے کام خداوند تعالیٰ کا جو کلمہ کن ہے, جس کو کن فیکون سے ہم تعبیر کرتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہو جائے, جب خدا اس کو آرڈر دیتا ہے, he does not need any help from any person, he does not need any material to create. جو اپنی مشیت ہوتی ہے, جو انٹینشن ہوتی ہے, as soon as he imagines that, he just needs to imagine that, وہ ہو جاتی ہے. تو یہ کلمہ کن سے آپ کا حضرت مسیح کا وجود میں جو آنا ہے, دیٹ از یا اللہ کی روح کو قرار دینا, یہ اصل میں یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے وہ امر نازل ہوا. امر کا مطلب ہے وہ ٹرانسمیشن آف دیٹ ڈائریکٹیو ہوا کہ ہم نے ایک ورجن برتھ وچ از اے میراکلس برتھ, اس کی تمہید باننی ہے. there is not going to be a male involved and Mary will actually conceive Jesus. تو اس کے لیے جو خدا نے اہتمام کیا یا خدا نے جو ڈائریکٹیو دیا, اس کو قرآن مجید جگہ جگہ کلمت اللہ کہتا ہے یا روح اللہ کہتا ہے. تو یہاں روح سے مراد کوئی اسپرٹ یا کوئی وہ نہیں ہے جیسے کہ سمجھ لیا گیا ہے, بلکہ یہ وہی چیز ہے کہ یہ خدا کی طرف سے صادر ہوا خدا کا ایک اسپیشلائزڈ حکم ہے جو حضرت مسیح کے بارے میں ان کی ورجن برتھ کے حوالے سے صادر ہوا تھا. Dr. Shirab, has this also been used for Hazrat Musa or Hazrat Yusuf as the other? جی ایسے ہے, بائبل کے اندر ہوا ہے استعمال, قرآن میں تو نہیں ہوا لیکن بائبل میں اس کا استعمال ہوا ہے بالکل. So it's the same thing for the جی ہاں, لیکن وہاں پہ سیاق و سباق اور ہے. میں تو آپ کو قرآن کا سیاق و سباق بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید میں تو جہاں یہ آیا ہے یہ خداوند تعالیٰ کے اس امر, اس حکم جو کن فیکون سے آپ کے لیے تعبیر کی جاتی ہے, اس کے لیے ہے. Thank you very much, Dr. Salim. The next person in line is Samina.
Actually, I'm in the middle of just trying to get a cochlear implant for a 5-year-old girl. बैतुल माल ने 10 लाख उसके लिए दिए हैं Okay. और आई एम ट्राइंग टू गेट डोनर्स टू कंट्रीब्यूट द रेस्ट. तो वो कुछ लोग पूछ रहे हैं कि ये जी ज़कात केस है, तो what answer should I give them? Because जी. I think obviously it's a poor family जिसको एब्सोल्युटली. वो देखिए बैतुल माल हर वो चीज़ जो पब्लिक या रिलीजियस वेलफेयर की है, यानी पब्लिक वेलफेयर की है या खुदा के मज़हब को आगे बढ़ाने के लिए आप कर सकते हैं, तो वो दैट देर ऑल दे कैन ऑल रिसीव ज़कात. तो ये जो कॉक्लियर इम्प्लांट आप करा रही हैं किसी बच्चे का, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है. तो इसके लिए कोई अगर आपको डोनर्स मिलते हैं तो आप उसको कह सकते हैं कि ये ज़कातेबल है, दिस इज़ ज़कात कंप्लाइंट है ये. Next person in line is Dr. Rahman. तो क्या कुरान मजीद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है? अगर है तो फिर इंटरप्रिटेशन की क्या ज़रूरत है? अगर नहीं तो फिर कुरान मजीद के लिए इंटरप्रेट्स क्यों नहीं मुकर्रर कर दिए गए, जिनकी इंटरप्रिटेशन जो है हतमी होती? अभी तो हमें इंटरप्रिटेशन में बहुत फर्क नजर आता है, तो ये कंफ्यूजन पैदा करता है. तो देखिए कुरान मजीद का अपना दावा तो ये है कि वो अरबी मुबीन में आया है. अरबी मुबीन का मतलब है ल्यूसिड अरबिक, क्लियर अरबिक, यानी इसमें कोई एच पेच नहीं है, इसमें कोई टेढ़ नहीं है. और फिर कुरान मजीद ने एक और मकाम पे ये कहा कि हुदल लिन्नास, ये लोगों के लिए रहनुमाई है. तो इससे अगर आप आगे सिलसिले को बढ़ाएं तो ये असल में कुरान मजीद को अगर तो आप बराह रास्त अरबी ज़बान जानते हैं तो दिस इज़ नथिंग लाइक इट. तो ये ऐसे ही है जैसे आप कोई भी ज़बान जानते हो, तो कोई ज़बान आप जब सुनते हैं या पढ़ते हैं तो ये ज़रूर है कि किसी किताब के अपने असालीब होते हैं, उसके लिंग्विस्टिक्स होते हैं, स्टाइलिस्टिक्स होते हैं, उनसे आपको वाकिफ़ होना ज़रूरी होता है. लेकिन वंस यू आर अवेयर ऑफ दो स्टाइलिस्टिक्स एंड वंस यू आर अवेयर ऑफ द नेचर ऑफ द बुक एंड हाउ इट कम्युनिकेट्स, तो ये आपके लिए बिल्कुल एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ताला ने ये कह के नाजिल की है कि किसी और की आपको ज़रूरत नहीं है इसके लिए. यानी ये नहीं है कि आप फलां फलां का सहारा लें. इसका एक सादा तर्जुमा अगर आप पढ़ते हैं तो आपको उसका मतलब समझ में आ जाएगा. ये जो आप इंटरप्रिटेशन के इख्तलाफात की बात कर रहे हैं, ये ज़्यादातर तफसीरी मवाइस में हुए हैं. अगर आप तर्जुमा उठा के देख लीजिए कुरान का सादा तर्जुमा, आपको बहुत कम जगहों पे बहुत इख्तलाफ नज़र आएगा. यानी इसमें भी इख्तलाफात हैं लेकिन वो ऐसे नहीं हैं कि जो बहुत दूर तक चले जाते हैं. तो आप अगर कुरान के टेक्स्ट के नज़दीक रहेंगे, सादा तर्जुमा पढ़ेंगे, तो यू विल फाइंड कि इंटरप्रेटिव जो ट्रांसलेशंस हैं दे हैव वेरी लिटिल वेरिएशंस. मसला पैदा होता है कि जो अहकामी आयात हैं, कलामी आयात हैं, जिनके अंदर फिर मुफस्सरीन जो हैं उनसे ही कहते हैं कि जी देखिए एक तो इसका ये सादा मतलब है, इससे मुराद कुछ और चीज़ें भी हैं. देन दे गो इनटू मोर डेप्थ्स. तो वहाँ फिर आप ये देखते हैं कि उसके लिए फिर बहुत सारे टूल्स हैं जिनको हम हेर्मेन्यूटिक्स कहते हैं. हेर्मेन्यूटिक्स बेसिकली दिस इज़ अ फील्ड नाउ हाईली डेवलप्ड एंड इट जिसको आप उसूल कहते हैं ना अपने ज़बान में, उसूलुद्दीन कहते हैं या उसूल कुरान कह सकते हैं कि कुरान मजीद को इंटरप्रेट करने के वो क्या प्रिंसिपल्स हैं, वो क्या मबादी हैं. तो इसकी फिर अब स्पेशलाइज साइंस बन गई है. इसमें हमारे मुस्लिम स्कॉलर्स ने बहुत सारा काम किया है. उस साइंस ऑफ इंटरप्रिटेशन के ज़रिए से फिर वो कुरान मजीद की जो बाज़ डीप चीज़ें हैं उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. और उसके नतीजे में बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो, क्योंकि देखिए इंसानी फ़हम है ना, इंसानी फ़हम तो चूक सकता है, किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग में वेरिएशन भी पैदा हो सकती है. तो अगर कोई गलती होती है तो उसको हम ह्यूमन एरर की तरफ लेके जाएंगे. हम ये कह सकते हैं कि भाई ये जो इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं, या जैसे इसको उस्ताद हमीदुद्दीन फ़राही ने बड़ा उम्दा तरीके से बयान किया कि या ये किल्लत इल्म की वजह से हो रहे होते हैं या किल्लत तदब्बुर की वजह से हो रहे होते हैं. यानी किल्लत इल्म का मतलब ये है कि किसी ने किसी आयत के लिए जो प्रॉपर इल्म चाहिए था, उसके बैकग्राउंड चाहिए था, उतना सर्फ नहीं किया, या बेराह कह लीजिए कि केयरलेसनेस में, या होता है ना कि इंसान बाज़ दफ़ा ही बिकम्स अ लिटिल नॉनशलांट, बिकम्स अ लिटिल केयरलेस, कि आप कहते हैं हाँ ये तो ऐसे ही होगा, आप इतना ज़्यादा उस पर टाइम सर्फ नहीं करते. ह्यूमन एरर ही है ये. और या जैसे उन्होंने कहा किल्लत तदब्बुर है कि आप यू डोंट रिफ्लेक्ट इनफ जितना आपको सोचना चाहिए. तो फिर ये चूंकि इंसान के अंदर इल्म और तदब्बुर दोनों के लेवल्स हर एक के फ़र्क हैं, तो उसके लिहाज से फिर लोग जो तफसीरी मबाहिस में इख्तलाफात ही पैदा करते हैं. तो इनसे नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि देखिए आपको असल में एक तर्जुमा अच्छा फॉलो करना है. तफसीरी मबाहिस में जहाँ आप ये महसूस करें कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उनके इस्तदलाल को स्टडी करें. ज़ाहिर है ये हर एक करने का काम नहीं है, लेकिन जो डीप जाना चाहता है और ये वो देखे कि ये इख्तलाफात ये 2 या 3 हमेशा मेन होते हैं. व्हाट इज़ बेसिकली द रीज़न बिहाइंड देम. तो वो रीज़न से आपको अंदाज़ा हो जाएगा उसको स्टडी करके कि किस इंटरप्रिटेशन को आप महसूस करते हैं कि आप अपना जो की सोच जितनी डेवलप हो चुकी है उसके वो करीब है. आप उस अंडरस्टैंडिंग के मुकल्लिफ हैं जो आपको समझ में आई है खुदा के आगे.
چنانچہ آپ جو مختلف جو انڈرسٹینڈنگز ہیں ان میں سے جس چیز کو آپ محسوس کریں کہ یہ زیادہ اوفق ہے قرآن مجید کی سینس سے اور میرے اپنی فہم کے لحاظ سے، آپ اس کے مکلف ہیں۔ The next person in line is Ata'ullah Maqbool. میں نے یہ سوال کیا تھا کہ سورہ احقاف جو ہے اس کی ورس نمبر 15 جو ہے اس میں باقی لوگوں نے سلاسونا جو عربک لفظ ہے سلاسونا وہ 30 ٹرانسلیٹ کیا ہے، گاندھی صاحب نے اور امین حسن اصلاحی صاحب نے جو استاذ انہوں نے یہ ٹرانسلیشن کی ہے 3 کیوں ٹرانسلیشن کی ہے؟ نہیں 3 تو نہیں کیا جا سکتا، یہ تو میرے خیال ہے آپ پڑھنے میں غلطی کر رہے ہیں، 30 ہی کیا گیا ہے، سلاسون شہرہ الفاظ آئے ہیں اس میں، آپ وہ 30 کہا ہوگا تو آپ نے کہیں اس کو 3 پڑھ لیا، 30 مہینے ہیں، یہ جو انگلش والا اس میں تو 3 لکھا ہوا ہے، تو انگلش میں پھر غلطی ہے، اس میں ٹرانسلیشن کی غلطی ہے۔ اگر آپ کس جگہ پہ آپ پڑھ رہے ہیں اس کو؟ منتھلی رینیسنس کون سا ایشو ہے یہ؟ آپ تفسیر تدبر قرآن سے دیکھ رہے ہیں یا اس کو آپ دیکھ رہے ہیں؟ منتھلی رینیسنس سے نہیں، مطلب جو اس میں آرٹیکل ہے وہ تدبر قرآن کا ترجمہ تفسیر ہے یا البیان کی ہے؟ کیونکہ جس کی بھی ہے باہر، ہاں تو یہ پھر ایک یہ ٹائپنگ ایرر ہے، ٹائپوگرافیکل ایرر کہتے ہیں، یہ غلطی سے یہاں ہو گیا۔ آپ کی ایپ میں بھی ہے، اردو میں بھی 3 شاید لکھا گیا، چیک کر لوں گا، 3 ہونا نہیں چاہیے، تو سلاسون تو 30 ہے اور یہ ایک آبویس ایرر ہے، یہ پروف کی غلطی ہے۔ اچھا آپ نے بتا دیا ہے، میں خود بھی چیک کروں گا اس کو۔ ہاں جی، سورہ احقاف ورس نمبر 15۔ ٹھیک ہے۔ ایک اور دوسری بات میں نے پوچھی تھی ماریہ قبطیہ کا جو ہے واقعہ، کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ روایتیں پیش کرتے ہیں کہ ان کو آزاد کر دیا گیا تھا، تو یہ ان روایتوں کا کیا اسناد میں کوئی پرابلم ہے یا کیا چکر ہے کہ سب قبول نہیں کرتے؟ نہیں، اس لیے کہ وہ درست نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آخر تک نہیں ہے، آپ کے دونوں جو بیٹے ہیں قاسم بھی اور ابراہیم بھی انہی کے بدن سے پیدا ہوئے ہیں، اور وہ بطور میڈ کے یا لانڈی کے ان کے پاس رہی ہیں، ان کو آزاد نہیں کیا گیا تھا اور نہ ہی ان کے ساتھ نکاح کیا گیا تھا۔ یہ میں بہت دفعہ ہم ایکسپلین کر چکے ہیں اس کو مختلف سیشنز میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر 2 کام کرنے تھے، ایک تو یہ ہے کہ جب تک کہ لانڈیوں کا انسٹیٹیوشن ختم نہیں ہوا تھا، جو کہ 15-20 سال کی گریجول ایریڈیکیشن کے بعد ختم ہوا، تو اس دوران لانڈیوں کو برقرار، جی سوری کاٹنے کے لیے، میں وہ روایتوں کے متعلق سوال ہے کہ روایتوں میں اسناد کی پرابلم ہے کہ وہ قبول، جی میں نے خود تو وہ میں نے ان روایتوں کا جائزہ نہیں لیا، لیکن اگر آپ وہ مجھے بھیج سکیں تو میں خود دیکھ کے بتا سکوں گا، میرے سامنے وہ نہیں ہے، لیکن جتنی کچھ میں نے تاریخ پڑھی ہے اس میں یہی محسوس ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ایسا مسئلہ ہوگا جو ہمارے نہ محدثین نے ان کو قبول کیا ہے اور نہ ہمارے جو مورخین ہیں انہوں نے، جن لوگوں نے ان کو قبول کیا ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ ان کی عقد نکاحی اپنے عقد جو لانڈی کے طور پہ ہی رہی ہیں اور آخر تک رہی ہیں، آزاد نہیں کیا گیا ان کو۔ So the next person in line is Kulsum Imran. السلام علیکم جی وعلیکم۔ یہ پوچھنا تھا کہ ایک طلاق یافتہ عورت کی عدت میں اور ایک بیوہ عورت کی عدت میں فرق رکھا جاتا ہے، جس رکھنے آتا کتنی کیوں رکھا گیا؟ جی جو اس کی وجہ تو بالکل واضح سمجھ میں آتی ہے نا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے طلاق یافتہ جو معاملہ ہے اس میں تو چونکہ آپ کے پاس اتھارٹی ہے کہ جب آپ نے ایکسرسائز کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے خاوند کو یہ کہا ہے کہ آپ نے اس طہر میں طلاق دینی ہے جس میں آپ نے بیوی سے مقاربت نہیں کی یا قریبی تعلق قائم نہیں کیا، تو یہ ظاہر ہے کہ ایک ڈائریکٹیو ہے، سب چنانچہ اسی موقع پہ وہ طلاق دی جاتی ہے، اس وجہ سے اس کے لیے 3 حیض یا 3 مینسٹرل سائیکلز اس کی عدت رکھی ہے۔ ظاہر ہے کہ متوفیہ کے معاملے میں تو آپ یہ نہیں کر سکتے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے کسی وقت بھی اٹھا سکتا ہے کسی کو، تو یہ اہتمام تو نہیں کیا جا سکتا نا کہ توہری میں طلاق دی جائے یا توہری میں یہ سارا معاملہ ہوا ہو، طلاق تو ظاہر وہاں زیر بحث پہ نہیں ہے، وہاں تو یہ کہ وفات ہو جاتی ہے، تو اب یہ نہیں معلوم کہ وہ اس کے نتیجے میں خاتون کے ساتھ ان کا تعلق ہوا تھا قائم، وہ کب ہوا تھا، اور اسی طرح سے جو یہ حیض کی جو سائیکلز ہیں وہ کس وقت شروع ہوئی تھیں، یعنی ڈیورس کے معاملے میں آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہاں حکم یہی ہے کہ اس موقع پہ دیں، اس طور میں دیں جہاں آپ نے تعلق نہیں قائم کیا ہو، لیکن ان دا کیس آف وڈو یہ آپ نہیں کر سکتے، بیکاز وہ تو اللہ تعالیٰ نے کسی وقت بھی لے لیا، تو اس کو کور کرنے کے لیے پھر 1 مہینہ 10 دن بڑھا دیے گئے، اور جو متوفیہ ہے اس کی عدت پھر 4 مہینے اور 10 دن کر دی گئی، تاکہ اگر اس کسی نے طہر میں طلاق نہیں دی اور وہ کنسیپشن کا جو معاملہ ہے وہ ظاہر ہے کہ پہلے سے چلا آ رہا ہے،
اور کسی اور سائیکل میں ہے تو پھر یہ جو تین حیض میں بعض دفعہ ڈیٹیکٹ نہیں ہو پاتا، اور اس وجہ سے کچھ ایکسٹرا 40 days آپ کو دے دیے تاکہ اچھی طرح سے ڈیٹیکٹ ہو جائے کہ اگر پریگننسی کا معاملہ ہے تو واضح ہو جائے۔ ڈاکٹر شہزاد، پہلا سوال ایسے ہے کہ ہمارے پارٹیسپینٹ پوچھ رہے ہیں سورہ نمل میں جو چونٹی نے اپنی ساتھی چونٹیوں کو خبردار کیا ہے تو اس اعلان میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کا نام لیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا چونٹیاں ایسا شعور رکھتی ہیں کہ انسانوں کی شخصیت اور مراتب وغیرہ کو پہچان سکیں؟ اور اسی نوعیت کا دوسرا سوال ریلیٹڈ یہ ہے کہ ہدہد قوم سبا کی سورج پرستی اور اس کا باعث شیطان جو ہے ان لوگوں کے اعمال ناموں کو خوشنما بنانے کا شعور بھی رکھتا تھا، جو اس نے واپس آ کے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اطلاع دی تھی۔ کیا یہ واقعات کا منوان بیان ہے یا کوئی تشبیہاتی اسلوب ہے؟ نہیں، یہ بالکل منوان بیان ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ انہوں نے ان دونوں پیغمبروں کو خاص فضیلت دی، پرندوں کی بولیوں سے ان کو واقف کرایا۔ اسی طریقے سے جیسے آپ نے پوچھا چونٹی کے بارے میں، تو وہ چونٹی کی اپنی بولی ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم ابھی اس بولی کو ڈیسائفر نہیں کر پائے، ہم بھی بعض جگہوں پہ جیسے آپ دیکھیے کہ ڈولفنز ہیں ان کے بارے میں ہم اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں کہ ان کی جو کمیونیکیشن ہے آہستہ آہستہ لوگ ڈیکوڈ کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کیسے کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں وہ دور رہا ہے، اور بعض پیغمبروں کو یہ خاص حص دی گئی ہے کہ وہ جانوروں کی جو اس طرح کی جو گفتگویں ہیں ان کو وہ سمجھیں اور سنیں، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ اور جیسے آپ نے ہدہد کا بتایا تو وہ تو بالکل واضح ہے کہ اس کے اندر اتنا شعور تھا کہ وہ گیا، اس نے جا کے دیکھا، اور وہ پورے کا پورا جیسے آپ نے بتایا رپورٹ کیا کہ وہ سورج کو پوج رہے تھے اور ان کا یہ معاملہ تھا۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے اس میں جو ذی شعور ہیں وہ صرف انسان یا جن نہیں ہے، بلکہ پرندوں کے اندر بھی وہ شعور موجود ہے، اور ان پرندوں کے اندر جو شعور کے بارے میں ہماری سمجھ ہے وہ اس وقت بہت کم ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے۔ لیکن آپ نہیں معلوم کہ کب سائنس اس جگہ میں پہنچ جائے کہ آہستہ آہستہ وہ پرندوں کی بولیوں کو ڈیکوڈ کر سکے، ڈیسائفر کر سکے، اور اس پہ بہت کام ہو رہا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ بعض مچھلیوں کے حوالے سے، ڈولفنس کے بارے میں کام ہو رہا ہے، اسی طرح سے کتوں کے حوالے سے آپ دیکھیے کہ جو ٹریننگ دی جاتی ہے اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ان کو کیا جاتا ہے۔ طوطوں کے بارے میں آپ دیکھیے کہ وہ اگرچہ کہ آپ کی آواز کو ریپیٹ کرتے ہیں، لیکن بعض جو چیزیں کچھ چیزوں کے بارے میں یہ گمان کیا جاتا ہے کہ وہ شعور سے بھی کی جا سکتی ہیں۔ تو ہم اصل میں ابھی اس انتہا کو نہیں پہنچے یا اس ڈیپتھ کو نہیں پہنچے جن میں پیغمبر جو ہیں، پیغمبر حضرات جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ حص دے دی تھی کہ وہ ان کو سمجھ سکیں۔ یعنی ایک تو ہے نا کہ گاڈ گفٹڈ سینس ہو، اور ایک یہ ہے کہ آپ اس کو ڈسکور بھی کر سکیں۔ تو گاڈ گفٹڈ سینس تو تھی اس زمانے میں، لیکن یہ بات کی عام پبلک نالج ہو جائے، ہم اس کو بھی کر سکیں، تو اٹ سیمس کہ دس از اسٹل سم تھنگ دیٹ سائنس ہیز یٹ ٹو اچیو، اینڈ you never know کہ یہ کب ہو جائے، لیکن as I said things are underway in this affair as well. Very much, Dr. Salim. Another question from Facebook asks, are you differentiating between masturbation and pornography as an addiction? And what's the difference between them? I'm not differentiating. I think that both are addictions. میں نے تو یہ ابھی آج کا تو خیر موضوع نہیں تھا، یعنی میں تو pornography کی طرف کر رہا تھا۔ pornography کے نتیجے میں جو سیلف گریٹیفیکیشن ہے یا ماسٹربیشن ہے، دیٹ از اندر تھنگ جو ظاہر ہے جو صحت کے لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں دیٹ نیڈس ٹو بی کنسلٹڈ۔ میں نے اس کے مذہبی پہلے پہ تو گفتگو نہیں کی۔ سو what I was saying کہ pornography itself is something even if it is not accompanied by masturbation, it is something which is affecting you badly، کیونکہ اس کے نتیجے میں you lose interest in your spouse, you lose interest in اسے کہتے ہیں نا کہ in specialized marriage relations، آپ you find more pleasure in these things۔ شادیاں پھر کامیاب نہیں ہوتی، بلکہ people prefer کہ آپ شادی کریں ہی نہ، ٹیمپرری تعلق رکھیں۔ سو یہ pornography in itself has a very bad effect on your soul۔ آپ کا جو اندر کا شخص ہے اس کی جو پاکیزگی ہے بہت بری طرح سے متاثر ہوتی ہے۔ یہ جو آپ نے ماسٹربیشن کو ایڈ کیا یہ تو یہ تو مزید بڑا ہے کہ when you do so آپ کی ایڈکشن بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن میں یہ بھی واضح کر چکا ہوں بہت سارے اور گفتگوؤں میں کہ ماسٹربیشن پر سے جسے آپ کہتے ہیں it has not been prohibited anywhere، اور میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں قرآن مجید میں بھی اور کسی صحیح حدیث میں بھی۔ یہ ضرور ہے کہ اس کے جو میڈیکل نقصانات ہیں اس کو سامنے رکھ کے اس کو پروڈنٹلی آپ یوز کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں ہمارے ہاں جو ایک فتویٰ دے دیا جاتا ہے مذہبی لوگوں کی طرف سے کہ یہ قرآن نے حرام کی ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ جن قرآن کی آیتوں سے استشہاد کیا جاتا ہے ان کا وہ مطلب نہیں ہے، میں ایکسپلین کر چکا ہوں کسی اور گفتگو میں،
اور جن روایات سے لیا جاتا ہے وہ روایت کوئی ایک بھی ثابت نہیں ہے، کوئی ایک بھی صحیح روایت ایسی نہیں ہے جو استمناء بالیت یا ماسٹربیشن کے خلاف ہو. تو یہ تو ایک الگ بحث ہے کہ یہ جائز ہے کہ نہیں. لیکن اگر آپ ایڈکشن کی بات کرتے ہیں، جیسے الکوہول کی ہے، جیسے ڈرگس کی ہے، جیسے پورنوگرافی کی ہے، اصل میں تو وہ بیس ایڈکشنز ہیں. ورنہ آپ خود دیکھیے نا، الکوہول جو ہے وہ آپ کے اندر حجاب کو ختم کرتی ہے، حیا کو ختم کرتی ہے. تو جیسے الکوہول کنٹریبیوٹ کرتی ہے پرومسکوٹی کی طرف، جیسے الکوہول انسان کے اندر کا جو حیوان ہے وہ برآمد کرتی ہے، اور آپ نے زیادہ آپ ڈرنک ہو گئے ہو، تو یہی کام پورنوگرافی بھی کرتی ہے. تو یہ تو اصل میں وہ اسٹیمولنٹس ہیں. اسٹیمولنٹس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ ایڈلٹری میں یا ایکسٹرا میرٹل تعلقات میں چلا جائے، یا اس میں کیا کیا نتائج ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے. وہ تو اس کے پھر نتائج ہیں، اور تو بری چیز کے نتائج برے ہوں گے. اسی لیے دیکھیں شراب کو ہمارے یہاں ام الخبائث کہا جاتا ہے، the source of evil. The next person in line is Dr. Rahman. سر آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق کام کرتے ہیں. رامدی صاحب نے بھی جو قرآن کا ترجمہ لکھا اس میں بھی وہ کئی جگہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق کسی کو ہدایت دیتے ہیں. سر یہ قانون کہاں ہے اور اس قانون کو ہم کیسے جانتے ہیں؟ دیکھیں قانون تو سورہ بقرہ میں بالکل شروع میں ایکسپلین ہو گیا، اور یہ کہا گیا ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کرتے ہیں اور بہتوں کو ہدایت دیتے ہیں. لیکن گمراہ انہی کو کرتے ہیں کہ جو فاسق ہیں، جو گمراہی کو مول لیتے ہیں اور جو ہدایت کی قدر نہیں کرتے. تو یہ لا تو بیان ہو گیا، اور سورہ مرسلات میں بھی بیان ہو گیا اس کے آخر میں کہ اگر آپ وہ آیتیں پڑھیں گے، یہ تو میں نے آپ مختصر آیت پڑھ دی، وہ تھوڑا سا لمبا پیسج ہے، آخری جو 3 آیتیں ہیں وہاں آپ کو یہ مل جائے گا. اور بھی جگہوں پہ ہے. تو لا اصل میں یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت کی، وہ ہدایت جو انسان نے آپ کی فطرت میں ودیت کر دی ہے کہ سچ بری چیز اچھی چیز ہے، جھوٹ بری چیز ہے، عدل اچھی چیز ہے، یعنی یہ جو بیسک وہ مورلز ہیں جو آپ کے اندر ودیت کر دی ہیں، اگر آپ اس کی قدر کریں گے تو اللہ کہتے ہیں میں آپ کو ہدایت میں لأزیدنک، ہم بڑھا دوں گا. اسی طرح سے آپ قرآن مجید سے کچھ ہدایت نہ پانا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید آپ کے لیے رستے کھولے گا. لیکن اگر آپ اپنے اندر کی ہدایت کو بھی یا خدا کی نازل کردہ ہدایت کی ناقدری کریں گے، اس پہ توجہ نہیں دیں گے، تو خدا کہتا ہے کہ پھر اس کی سزا کے طور پہ میں آپ کو اور گمراہ کروں گا. تو یہ بنیادی طور پہ سزا بیان ہوئی ہے. تو قانون یہ ہے کہ ہدایت کی قدر کرو گے تو ہدایت میں اضافہ ہوگا، ہدایت کی ناقدری کرو گے تو ہدایت سے دور ہو جاؤ گے. Next person in line is Riyaz. میرا سوال دین کے متعلق ہے. ابھی آپ نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ کے سلسلے میں انہیں روح اللہ کہا گیا ہے، لیکن سورہ قدر میں یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے اور روح بھی بھیجی. تو یہ اسی مطلب میں ہے یا نہیں؟ وہاں تو دیکھیں الروح کہا گیا ہے. قرآن مجید کا جو عرف ہے اس میں الروح جو ہے وہ حضرت جبریل کے لیے آتا ہے. تو روح جہاں پہ آپ دیکھیں وہاں روح کے ایک سے زیادہ مطالب ہیں. روح وحی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جو جیسے سورہ بنی اسرائیل میں کہا نا کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. وہاں روح کا جو ورڈ ہے وہ روح اس مفہوم میں نہیں جس مفہوم میں ہم اردو میں روح سمجھتے ہیں، جیسے سول ہے، وہاں وحی کے لیے آیا ہے. بعض اور جگہوں پہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کے لیے آیا ہے. تو روح کے ہر جگہ، اور جیسے الروح کا جو ورڈ ہے جو آپ نے سوال کیا سورہ قدر میں، تو وہاں حضرت جبریل کے لیے آیا یہ. تو وہ جو تنزل الملائکۃ والروح کے الفاظ آتے ہیں سورہ قدر میں، وہ فرشتوں اور فرشتوں کے جو سردار ہیں حضرت جبریل، ان کے لیے ہے یہ الروح کا ورڈ. تو ڈاکٹر صاحب لیکن اس میں علیحدہ کیوں حضرت جبرائیل کو کہا گیا ہے؟ کہ وہ بھی تو فرشتے ہیں، ملائکہ کے ساتھ ان کو ایڈیشن کیا گیا ہے. یہ دیکھیں قرآن کا عام اسلوب ہے، اس میں آپ کسی کو جب نمایاں کرنا ہوتا ہے نا تو عطف الخاص العام کر دیتے ہیں کہ پہلے ایک عمومی طور پہ زبرہ بیان کر دیتے ہیں اور پھر اس میں جو ایک نمایاں شخصیت ہے اس کو آگے لے آتے ہیں. قرآن میں آپ جگہ جگہ دیکھیں گے ہیں تو وہ بھی ظاہر فرشتے ہی، لیکن ان کی کیونکہ ایک حیثیت ایک آرچ اینجل کی ہے، ہی از دا چیف اینجل، ہی از ایک سردار کی جگہ پہ وہ ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ان کا آنا اور قرآن کا مذاکرہ کرنا اور وہی لے کے آنا یہ خاص ہے. تو اس پہلو سے ان کے نام کو نمایاں کیا گیا. اور یہ آپ قرآن میں جگہ جگہ دیکھیں گے کہ ایک کیٹیگری بیان ہوتی ہے اور پھر اس کیٹیگری کا کوئی ایک الگ سے خاص جو اگر نمائندہ شخص ہو یا اس کو سٹریس کرنا ہو وہ الگ سے بیان ہو جاتا ہے. عطف العام الخاص، عطف الخاص العام، یہ قرآن کے عام اسالیب ہیں کہ اسپیسیفک کو جنرل پہ، جنرل کو اسپیسیفک پہ عطف کر دیا جاتا ہے. عطف کا کیا مطلب ہے؟ کوآرڈینیٹ کر دیا جاتا ہے، ساتھ ساتھ رکھ دیا جاتا ہے. تو مطلب جب آپ انسان میں اللہ تعالیٰ روح ڈالتے ہیں تو وہ کچھ اور ہے، وہ بھی ہے فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، وہ بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے وہ جو انسانی شخصیت کے لیے روح کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو حضرت آدم کے بارے میں جب یہ کہا گیا کہ ان کو بنایا مٹی سے، اور پھر یہ کہا گیا فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر میں نے اپنی پھونک ان میں پھونکی. گویا کہ وہ روح جو ہے
انفصال جس میں اللہ تعالیٰ جب انسانی شخصیت کو پیدا کرتے ہیں، ایک تو قالب ہے نا آپ کا ہمارا جسم ہے، اس جسم کے اندر جو انسانی شخصیت پیدا ہوتی ہے وہ اس روح سے ہوتی ہے جس سے آپ کی جو اصل شخصیت ہے، جس کو ڈیوائن سپارک ساکریٹیز کہتے ہیں، یا ہمارے ہاں بعض لوگ ان کو شعلہ یزدانی کہتے ہیں، کہ جہاں پہ وہ جو ایک ہیومن بینگ بیکمز اے ہیومن بینگ، مطلب بیانڈ بینگ این اینیمل، تو وہ روح اس مفہوم میں بھی آ جاتا ہے. تو روح کے بہت سارے مفاہیم ہیں سیاق و سباق اور کانٹیکسٹ کے لحاظ سے آپ جج کرتے ہیں. Thank you very much, Dr. Salim. That was the last question of the day. Okay, all the best جی، خدا حافظ.